रंग मंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक फरहत बख्श सुबह 11 सितंबर 2021। सितंबर से बहुत सारी फाइल्स खुलती है, मगर उसके जिक्र हम बाद में कभी करेंगे। और 24 डिग्री की तमाज़त, मौसम बदल रहा है, खिज़ा दरवाजे पर दस्तक दे रही। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फारसी और अरबी की खातून अव्वल यानी पहली खातून हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से हुआ चाहती, मोहतरमा प्रोफेसर सालेहा रशीद साहिबा। उर्दू की मारूफ फिक्शन राइटर भी हैं और नाकिद भी। आइए अल्लामा इकबाल के एक फारसी शेर से इनका इस्तकबाल किया जाए। हर के महसूसात रा तस्खीर कर, आलमी अज़्ज़र्राए तामीर कर। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, मोहतरमा सालेहा रशीद प्रोफेसर साहिबा। आदाब मिजाज गिरामी, आदाब जावेद साहब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, अल्लाह का करम। आप कैसे हैं? बस बिल्कुल, यह मसरूफ तरीन इलाहाबाद की मसरूफियत मुझे नहीं पता, कनाडा में तो साहब हम लोग बहुत मसरूफ हैं और मौसम भी अच्छा है, फॉल की आमद। यानी यहाँ हमारे यहाँ जो ख़िज़ा है वो बहुत ही खूबसूरत, आपके बाहर से किसी तरह कम नहीं है साहब। तो चलिए, गुफ्त शनीद का सिलसिला, एक बड़ा फार्मूला सा सवाल हम तमाम असातिज़ा से, मेहमानों से, दोस्तों से करते हैं कि ये जो वबा बला गिला कोविड-19 से अब 21 हो चुका, ये आपके लिए जहमत है या रहमत? देखिए, ये जो वबा, ये कोई अकेले मेरे ऊपर नहीं आई, ये तो तमाम पूरी दुनिया पर आई और दोनों तरह के तजुर्बे रहे। हम बहुत ज़्यादा गमगीन भी हुए और लेकिन दीगर तजुर्बे भी हुए जो खुश आई हैं। जैसे मेरी दोस्ती बहुत लोगों से हो गई ये सोशल मीडिया के ज़रिए। आज उसी की बदौलत शायद मैं और आप यहाँ मौजूद हैं और मैंने इससे बहुत सीखा। दूसरी बात ये है कि मैंने इस दौरान, जैसे मेरी लिखने के काम में तेज़ी आई, क्योंकि आप एक जगह कैद हो गए और आप वो अगर पढ़ना लिखना है तो इससे ज़्यादा सुकून बख्श लम्हात आपको शायद ना पहले मिले थे और ना मिलेंगे, क्योंकि आप दीगर मसरूफियात आप पर हावी हो जाएंगी। तो वो एक जो सुकून के लम्हात में मैंने लिखा, तो कुछ ज़्यादा ही लिखा और अखबारात ने उन्हें शाये किया। तो वो मुझे लगा कि कोविड ने मुझे ये दो चीज़ें बहुत अच्छी दी, मुस्बत असर रहा उसका। और जो रंज और गम वो भी सबके साथ हुआ, मैं अकेली तो नहीं, सब पर पड़ी वो मुसीबतें, सब ने उसको बर्दाश्त किया है। तो एक पहलू वो है और दूसरा पहलू ये है कि जो हमें बिल्कुल बिल्कुल जैसे सुकून के, चैन के लम्हात मिले और उनका हमने इस्तेमाल किया। वाह। और दोस्त तो बहुत ज़्यादा मिले मुझे सोशल मीडिया के जरिए। दोस्तों की आप बात कर रही हैं, सब बातें आगे बढ़ाने से पहले हमारे साये दीवार तले, यानी हमारी वॉल पर आपके चाहने वालों का मजमुआ है साहब। और इस मजमे में सबसे पहले मीर साहिब हसन अस्सलाम वालेकुम फरमा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और गुलरूख मीर भाई तो आपको पता है बॉम्बे में बैठे हैं। और गुलरू खान साहिबा हमारी दोस्त हैं जो कि अलीग हैं और दिल्ली में हैं, वो आपको गुलदस्ता लेके आई हैं, गुलाबों का वो पेश कर रही हैं। और अमीर भाई कह रहे हैं कि बेहतरीन शख्सियत का इंतखाब। और नियाज जयराजपुरी भाई आजमगढ़ से आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं।
اور احتشام انجم سلام کہہ رہے ہیں، اور جناب طارق اقبال صاحبہ بریلی سے آداب کہہ رہی ہیں، آپ کی بھی دوست ہیں، ہماری بڑی اچھی کرم فرما اچھی شاعرہ ہیں. تو جیسے ایسے دوست آتے جائیں گے، حبیب مرشد خان صاحب خوش آمدید کہہ رہے ہیں، خیر مقدم. اور جیسے ایسے دوست آتے جائیں گے ان کو میں ریکگنائز بھی کرتا رہوں گا. دوستوں کو یہ بتا بھی دوں کہ آج کوئی سنجیدہ موضوع پہ باتیں ہوں گی، سوالات ذرا کم، کیونکہ میں اور محترمہ ثالیہ صاحبہ ہم دونوں چشمہ پہنتے ہیں تو بہت سے سوالات چھٹ جاتے ہیں، اس کا کوئی برا نہ مانیے گا. یہ ہوتا ہے. تو آج ماشاءاللہ آپ بہت سنجیدہ بردبار پروفیسر ہیں، مگر بچپن کیسا شوق، کتنا شوق اور کہاں گزرا؟ دیکھیے میں تو پوری طرح سے الہ آباد کی ہی ہوں پیدائش میں، اور ماشاءاللہ پرانے شہر گلیوں والے محلے میں ہماری پیدائش ہوئی، جسے اٹالہ کہتے ہیں. جی. تو بالکل گلیاں اور سب کے دروازے کھلے ہوئے، ہم جولی تمام کتنے لوگ ہمارے، اور ہم سب گلی میں نکلے رہتے تھے، سب کے گھر آتے جاتے تھے، اور سب ہمارے گھر آتے تھے، ہم ان کے گھر جاتے تھے. کم سے کم 25 گھر تو ایسے تھے کہ جہاں ہم ہر شام چلے جاتے تھے اور وہ لوگ ہمارے یہاں آ جاتے تھے. تو یہ ملنا ملانا بچپن کی دوستی ماشاءاللہ آج بھی وہ گھر اور وہ لوگ سب ہیں، موجود ہیں. اب تو نسلیں بدل گئیں، اسکولنگ وغیرہ سب وہیں ہوئی. جی. اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ جیسے ہم پڑھتے تھے مکتبہ الحسنات کا، نور ہندی میں ہادی الحسنات، یہ ہمارے گھر آتا تھا. اور دوستوں کے گھر جیسے اے آر خاتون ہوا کرتی تھی اور یہ ابن صفی ہوا کرتے تھے، تو ہمارا آپس میں لین دین ہوتا تھا کہ ہم اپنی والی چیزیں دیں گے اور ان کی والی لے کر پڑھیں گے. تو کھیل کود کے ساتھ یہ ایکسچینج بھی ہوتا تھا. تو ہمیں احساس تو نہیں ہوا کہ ہم نے اس لین دین میں، بچپن تھا، کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا، لیکن آج لگتا ہے کہ اس نے ہمیں کہیں متاثر ضرور کیا. تو وہ بچپن کھیل کود کے ساتھ ہمیں یہ بھی ملا. پھر ایک اور عمدہ بات ہوئی کہ ہمارے چچا، ان کو زبردست ڈائبٹیز تھی اور روشنی بینائی کم تھی، لیکن وہ انگلش کی ٹیوشن دیتے تھے، ان کی کوچنگ چلتی تھی. اور کس کی چلتی تھی؟ وہ یہ پرانے شہر کی جو ہماری برقع پوش لڑکیاں ہوتی تھیں، وہ سب ان کے یہاں صبح 7 بجے پہنچ جاتی تھیں، اور انہوں نے ان کو انگلش پڑھائی ہے، اور اتنی اچھی پڑھا دی ہے کہ ماشاءاللہ سب کی گرامر تو مضبوط ہے. تو ایک اور بات وہاں ہوئی کہ ہندی، جب ہمارے یہاں تو ہندی لازمی ہے، تو سنسکرت پڑھانے کے لیے انہوں نے ایک پنڈت جی بلائے اور اپنے دوست کو بلایا اور ہمیں 1 مہینہ ان سے پڑھوایا کہ آپ ہماری، ہاں سنسکرت، ہماری بچیوں کو ایک چھوٹی سی کتاب تھی ہماری ہندی کے پیپر میں، تو اس کتاب کے بہانے ان کو بلا کے ہم کو سنسکرت پڑھوائی گئی. اور ہمارا خاندان مطلب کہنا چاہیے مولویوں کا خاندان ہے، وہاں یہ ہوا. تو اس سنسکرت جو ہمیں وہاں پہ پڑھائی گئی، تو آج بھی مجھے جیسے سنسکرت سے لگاؤ ہے. ان لوگوں کے درمیان جانا مجھے اجنبی نہیں لگتا، ان سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، اجنبی نہیں محسوس ہوتا. ان سے سیکھنے کا آج بھی مجھے بہت موقع ملتا ہے. میں سیکھتی ہوں، ان کے درمیان جاتی ہوں، رہتی ہوں، ان سے بات چیت کرتی ہوں. بالکل. تو اسی کا نتیجہ، بات بہت آگے بڑھ جائے گی، چلیے آگے بتاؤں گی کہ غالب کو جب میں نے ٹریس کیا الہ آباد میں، تو یہ سنسکرت کیسے کام آئی. واہ واہ، اس پہ بات ہوگی. تو دیکھیے صاحب، ہماری بہت اچھی دوست اور بڑی اچھی سنگر مایا ناز سنگر بھارتی وشوناتھن صاحبہ بھوپال سے دیکھ رہی ہیں اور آداب کہہ رہی ہیں. مائی ریگارڈس ٹو بوتھ آف یو. بھارتی جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ڈنر کے بعد ٹائم نکالا اور پروگرام میں آ گئی. اور یہ بھی میں بعد میں بتاؤں گا کہ فاروق انجینئر صاحب ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے دیکھ رہے ہیں اور آداب کہہ رہے ہیں. محمد اسامہ دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ سلامت رکھے.
اور کافی دوست آستے آستے جمع ہو رہے ہیں. تو آپ فارسی, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صاحب ہندی اور سنسکرت بھی پڑھی تھی بچپن میں, اور ہندی ابھی نگار عظیم صاحبہ کا داخلہ ہوا ہے, آئی ہیں ابھی, تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھ رہی ہیں, سلام کہہ رہی ہیں آپ کو. اور نگار صاحبہ وعلیکم السلام. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب کہ بڑے پڑھے فارسی بیچے تیل, تو میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں بات آئی. تو آپ فارسی سے کیسے منسلک ہو گئی؟ آپ تو پنڈت بننے جا رہی تھی, سنسکرت پڑھ رہی تھی. یہ عجب واقعہ ہوا میرے ساتھ. جی میں جس اسکول میں پڑھتی تھی, انٹرمیڈیٹ تک میں نے پڑھا, تو حمیدیہ انٹر کالج آج بھی ہے, اور وہ 1936 میں قائم ہوا تھا, بالکل گلی میں, پتلی گلیوں میں ہے آج بھی وہ, اور 3000 لڑکیاں وہاں پڑھتی ہیں. اور اسی کا ایکسٹینشن ہے حمیدیہ گرلز ڈگری کالج, جو سن 75 میں قائم ہوا. تو میں نے وہاں پڑھا 6 سے لے کر 12 تک. تو وہاں میں نے 8ویں سے عربی پڑھی, اور منہاج العربیہ پڑھائی جاتی تھی. تو 12 تک عربی پڑھی, لیکن وہ اس طرح نہیں پڑھی میں نے کہ مجھے بہت زیادہ عربی ادب کے بارے میں زیادہ معلومات مجھے نہیں ہو سکی. بس منہاج العربیہ پڑھتی رہی. پھر جب گریجویشن میں آئی تو پھر میرا سبجیکٹ عربی ہی تھا. عربی, ہندی, سائیکالوجی میں نے پڑھی. تو وہاں پر بھی کچھ کہنا چاہیے نصاب, اور نصاب کو پڑھانے والے ایسا نہیں پڑھائے گا کہ دلچسپی اس میں پیدا ہوتی, اس لیے کہ وہ ہمارے یہاں کا ادب نہیں تھا. میں سوال کرتی تھی کہ اس میں گھوڑے کا ذکر کیوں ہے. میرے حساب سے جو شعر تھا وہ بہت خوبصورت ہونا تھا, گل و بلبل ہونا تھا, اس میں سبزہ ہونا تھا, تو اس میں یہ نہیں ہوتا تھا. وہ گھوڑے کا ذکر, اس کی نال کا ذکر ہوتا تھا, تو مجھے کم اچھا لگتا تھا. میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ اس میں گھوڑے کا ذکر کیوں آ رہا ہے. اگر وہاں پر تفصیل بتائی جاتی تو شاید میں کچھ زیادہ جانتی یا میری دلچسپی پیدا ہوتی. تو وہ نہیں ہو پایا, وہ آج بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ شروع سے نہیں ہوا. پھر میری استاد وہیں پر تھی, تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب تم عربی چھوڑو اور فارسی میں آؤ. پتہ نہیں انہوں نے میرے اندر کیا دیکھا تھا اس وقت. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب تم یہ چھوڑو اور فارسی میں آؤ. میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا, آنکھ بند کر کے ان کی صلاح مانی, اور میں فارسی میں پی جی کرنے چلی گئی. اور میں نے کیا, لیکن جناب فارسی میں بھی کچھ تسلی بخش نہیں رہا. اور یہ بات ہے سن 76 کی. ہم آج کہتے ہیں نا کہ معیار گرا ہے. یہ میں سن 74 سے 76 78 کی بات بتا رہی ہوں. 74 سے 76 تک میرا یو جی رہا, اور 76 سے 78 تک پی جی رہا. پھر پتہ نہیں کیسے حالات بنے, اور میں ایک دم سے JNU گئی. وہاں بھی کچھ گڑبڑ ہوا, تو ہمارے استاد تھے عبدالودود اظہر صاحب, تو انہوں نے کہا میرے دوست ہیں دہلی یونیورسٹی میں, آپ لوگ وہاں چلے جائیے, اور وہاں پر کلاسیکل میں اور ریسرچ وہ لوگ کراتے ہیں. میں دہلی یونیورسٹی پہنچ گئی, وہاں میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو ہمارے استاد نور الحسن انصاری صاحب, اور بڑے استاد ہمارے امیر حسن عابدی صاحب. اب جناب میں ان کی سرپرستی میں آ گئی, اور جو شوق پیدا ہوا, مطلب آپ سمجھیے کہ 0 سے میں آگے بڑھی. اور جب وہاں پر یہ تھا کہ ہر 15 دن پہ آپ کو ایک پیپر لکھنا ہے, تو میں جو لکھتی تھی وہ یوں پھینک دیا جاتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہے. اور اس کے بعد بہت پیار سے بٹھا کے باقاعدہ مجھے جیسے ٹریننگ دی گئی کہ یہ ایسے نہیں, ایسے لکھو, کتاب کی زبان کیوں لکھ دیتی ہو,
وہ تو کتاب ہے, تمہارے پاس زبان نہیں ہے. تو ایسے کر کے کہ تمہیں لکھنا ہے, تمہیں اپنی زبان لکھنی ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے جو انصاری صاحب نے بتائی وہ یہ کہ سادہ زبان لکھو, چھوٹے جملے لکھو, تم اپنی بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دوسروں کو بتا رہے ہو. واہ. تو وہ بات وہاں پر دیکھیے کہ جو میرے ذہن میں یہ باتیں بیٹھی, اب آپ لوگ فیصلہ کریں کہ اس کا ریفلیکشن ہے یا نہیں ہے. مجھے تو لگتا ریفلیکشن ہے تو عطا کلامی ریفلیکشن تو بہت ہے, مگر ایک چیز مس ہو گئی کہ آپ نفسیات بھی پڑھنے, سائیکالوجی بھی آپ کے پاس تھی اور عربی بھی تھی. آپ کو تو عربوں کی نفسیات پہ کام کرنا تھا, وہ معاملہ مس ہو گیا. نہیں, جب وہ دلچسپی پیدا ہوتی تو شاید کرتی. ہاں بالکل بالکل. اچھا صاحب, طیب آزاد صاحب آداب کہہ رہے ہیں, اور محسن خان صاحب لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں, آداب کہہ رہے ہیں آپ کو, اور کہہ رہے ہیں محترمہ سے 22 کو حمیدیہ کالج میں ملاقات ہوگی, وہاں ایک ڈنر ہے. تو میں تو نہیں جا سکوں گا, چلیے آپ کو دعوت مل گئی, آپ ضرور جائیے گا. اور محسن بھائی شکریہ, کبھی کبھی جاوید دانش کو بھی ڈنر پہ بلایا کریں بھائی. اور عثمانہ رئیس دہلی سے دیکھ رہی ہیں, ینگ شاعرہ ہیں, بہت اچھی آداب کہہ رہی ہیں آپ کو. اور نیاز بھائی کہہ رہے ہیں میری گزارش پر مجھ ادنا سے شعر و ادب کے طالب علم کی نظموں کے حوالے سے پروفیسر صاحبہ کی تحریر عنایت کردہ مضمون کے لیے آپ پروگرام کے توسط سے ایک بار پھر بے حد ممنون و مشکور. اچھا صاحب, تو آپ نے سن لیا, یہ نیاز جراج پوری بھائی آپ کے لیے کہہ رہے ہیں. اور عذرا مناز صاحبہ بھی ٹیچر ہیں اور کولکاتہ سے دیکھ رہی ہیں, آپ کی بہت بڑی فین ہیں. وہ بہت خوب کتابی زبان نہیں اپنی زبان لکھیں. اور ظفر امام قادری بھائی بیتیا سے دیکھ رہے ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست اور اچھے شاعر ہیں, آداب کہہ رہے ہیں. عبد المجید حبیب اللہ صاحب آداب فرما رہے ہیں. تو نہیں, بڑی اچھی تفصیل آپ نے بتائی. اٹ واز کوائٹ رن کہ بھئی آپ الہ آباد سے جے این یو اور جے این یو سے دہلی یونیورسٹی, مگر اب واپس ہم الہ آباد آتے ہیں کہ نہیں, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پڑھے فارسی بیچے تیل کیوں کہا جاتا ہے. تو اب جب میں نے دہلی یونیورسٹی میں اپنے اساتذہ سے سیکھا اور میں نے وہاں ایم فل کیا, اور اسی دوران ان کا کہنا تھا کہ بھئی وہ مجھے بڑودہ لے جانا چاہ رہے تھے, ایم ایس یونیورسٹی بڑودہ. تو میں نے انکار کر دیا. الہ آباد سے دہلی جانا میرے لیے بڑی بات تھی. اب دہلی سے ہندوستان کے اس کونے پر جانا مجھے کم ٹھیک لگا. پھر انہوں نے کہا چلو بھائی آسام چلو, تو میں نے وہ بھی منع کر دیا اور سیدھے ان سے کہا کہ سر دہلی یا الہ آباد تیل بیچنے کے لیے. اچھا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ الہ آباد. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ میری زبان سے نکلا تو کیسے وہ سچ ہو گیا. اور جب میں نے ایم فل کر لیا اور پی ایچ ڈی میں میرا وہیں دہلی یونیورسٹی میں داخلہ بھی ہو گیا, تو الہ آباد کا یہ جو حمیدیہ ڈگری کالج ہے اس میں فارسی ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جانا شروع ہوا. اور تب مجھے بلایا گیا کہ بھئی آپ یہاں کی ہیں تو آپ ہی آئیے. اور کیسا کم ہوتا ہے. ہاں, میں وہاں سے چھوڑ کر یہاں آ گئی. میں نے اپنا ریسرچ چھوڑ دیا. اچھا, الہ آباد آ گئی اور میں نے 1 سال یہاں پر یوں ہی پڑھایا. وہ سبجیکٹ پرماننٹ نہیں ہوا تھا. 1 سال کے بعد پھر پرماننٹ ویکینسی آئی اور میرا یہاں پہ تقرر ہوا, اور پھر میں باقاعدہ یہاں سن 85 سے میں یہاں پرماننٹ فیکلٹی ہوئی. تو تب سے یہ سلسلہ چلا. اور الہ آباد میں فارسی پڑھائی جائے یا عربی پڑھائی جائے تو یہاں پر بہت اس طرح کے نصاب میں بھی, اساتذہ میں بھی, اور ہمارے جو طلباء ہیں ان میں بھی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی خارجی زبان پڑھا رہے ہیں, فارن لینگویج پڑھا رہے ہیں, تو آپ کو وہ ساری سہولیات میسر ہوں کہ آپ ان سے کنورسیشن کر سکیں. تو جب آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو چونکہ فارن لینگویج ہے تو آپ بھولنے لگتے ہیں.
جب تک آپ دوسروں سے اس میں گفتگو نہ کریں تو وہ آپ کی رواں تو ہوتی نہیں۔ اچھا، دوسرے یہاں پر ایسے طلبہ کا ریسپانس بھی اچھا نہیں ہے کہ وہ یہ اتنی شیریں زبان خوشی خوشی پڑھنے آئیں، تو یہ حالات اچھے نہیں ہیں، اور طلبہ کم ہوتے ہیں اور ان میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے، اور نہ پڑھنے کی شکایت تو یہ نہیں کہ صرف اس کے لیے وہ تو پوری طرح بہت سب کولکتہ سے تبسم صدیقہ صاحبہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں، آداب کہہ رہی ہیں آپ کو، اور جناب کافی تو یہ سوال کانورزیشن والا ابھی آئے گا، میں نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے، مگر اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ الہ آباد یونیورسٹی کی 100 سالہ تاریخ میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ خاتون اول میں کہتا ہوں کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آپ ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں ہوا، یا پہلے ایسا حادثہ کیوں نہیں ہوا آیا کہ ہاؤ یو آر دی فرسٹ؟ ایسا وہاں پروفیسر بننے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور میں تو اب آپ خاتون اول بار بار کہہ رہے ہیں تو میں خاتون ہوں، مجھے کچھ زیادہ ہی کرنا پڑا، اور یہ الزام تو سراسر کی، جیسے میں خاتون ہوں تو مجھے کچھ آتا ہی نہیں، اور آفس تو میں بالکل ہی نہیں سنبھال سکتی، ایسا لوگوں نے بالکل سوچ رکھا تھا۔ اور میں نے اپلائی کیا 2003 میں پروفیسرشپ کے لیے، تو مجھے نہیں مطلب میرے ڈپارٹمنٹ نے نہیں بننے دیا۔ اچھا، میری عادت ہے کہ اگر کچھ اتنی بڑی گڑبڑ ہو تو میں انتظار کرتی ہوں، وقت کا انتظار کرتی ہوں، اور بہت الجھنا میری فطرت میں نہیں ہے، تو میں نے انتظار کیا، اور کتنے 16 برس کے بعد 2019 میں سلیکشن کمیٹی ہوئی، تب مجھے پروفیسر بنایا گیا۔ اگر میں ریٹائر ہو جاتی تو یہ تمغہ مجھے نہیں ملنے والا تھا جو آپ خاتون اول کہہ رہے ہیں۔ اچھا، نہیں بڑی بات ہے اور صاحب، پوری کوشش تھی کہ نہ ملے۔ نہیں تو آپ سے پہلے کسی خاتون نے کوشش بھی نہیں کی کہ صاحب وہ انتظار کریں یا لڑیں، اس کے لیے ان کا حق بنتا ہے کہ وائی ناٹ۔ ہماری ایک استاد تھی وہاں پر جو 95 میں ریٹائر ہوئی، تو تب ایک ہی پروفیسر ہوتے تھے ساری زندگی کے لیے، تو وہ زمانہ گیا، 2000 سے حالات بدلے، یو جی سی کا قاعدہ قانون بدلے، تو اس میں روٹیشن آیا، پھر تو جب روٹیشن آیا تو اس میں پوری کوشش ہوئی کہ بھئی دوسرا نہ آنے پائے، تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن ہماری یونیورسٹی بہت جنرس رہی ہمارے ساتھ، اور اس نے ہمیں ابھی 2006 سے پروفیسرشپ دی۔ پھر مبارک ہو صاحب، بڑی بات ہے کہ آپ ہاں نے، مجھے پھر ملا۔ ہاں نہیں بالکل، میرے خیال میں پہلے خاتون جو رہی ہوں گی انہوں نے ہتھیار ڈال دی، انہوں نے کوشش نہیں کیا ہوگا کہ انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے صاحب، جو میل اورینٹڈ سوسائٹی ہے تو ساتھ مل کر کے اور دب کر رہنا، تو آپ لگتی تو نہیں اتنی کیا کہتے ہیں نہیں ابھی بولنا ٹھیک نہیں، مگر آپ نے کانفلکٹ میرے بس کا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت برباد ہوگا اور مجھے انتظار کرنا چاہیے۔ ویٹ ایک اینڈ سی والا معاملہ بھی ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سلیم نصاب محی کی الدین بات کریں صاحب، گے تو میں بتاؤں گی۔ سلیم محی الدین صاحب بھی آداب کہہ رہے ہیں ہمارا بھی سلام پہنچے، اور فضیل احمد صاحب سلام کہہ رہے ہیں، اور مجھے نہیں پتا فضیل بھائی کہاں ہیں، یہ بھی الہ آباد کے لگ رہے ہیں، اور مگر اب چلیے آپ پروفیسر ہو گئیں اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ہیں وہاں، اور اردو والے اس فکر میں برسوں سے بیمار ہیں کہ صاحب اردو جو ہے زبان مر رہی یا مر جائے گی، کیا فارسی کو بھی یہ غم لاحق ہے؟ نہیں جناب، نہ اردو مرے گی نہ فارسی مرے گی۔ پہلے فارسی کے بارے میں بتا دوں کہ بھائی فارسی تو ایران کی بالکل زندہ جاوید زبان ہے،
جی ہاں جی. اور وہاں تو فارسی آپ یوں سمجھیے کہ اس میں سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں. ان کا میڈیسن بھی فارسی میں پڑھایا جاتا ہے، یہی کمی ہے ٹیکنالوجی اردو میں. جی ہاں. فارسی میں پڑھائی جاتی ہے، لاء بھی فارسی میں پڑھایا جاتا ہے. اور ان کے ہاں سب کی بہت ہی کہنا چاہیے ضخیم لغت موجود ہے. تو فارسی تو اس میں دن دن وسعت ہوتی جا رہی ہے. اور ایران کے علاوہ کتنے ملکوں میں بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اس کی زبان ہے. تو فارسی تو یوں نہیں مرنے والی. دوسرے ایرانی اپنے ادب، اپنی تہذیب، تمدن کی بہت زبردست حفاظت کرتے ہیں. بھی کرتے ہیں. جی ہاں. وہ کیوں مرنے دیں گے فارسی کو؟ بالکل نہیں. اور جتنی نئی کہنا چاہیے کہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، جیسے فلمیں لے لیجیے آپ. فلم میں بہت آگے. ایرانی فلموں کا کیا عالم ہے. بہت اچھا. آسکر تو ان کا ہر سال انٹری ہوتی ہے. یا اور جناب 1 منٹ کی وہ ڈاکیومنٹری آدھی منٹ کی بنا دیں اور کیا میسج چھوڑتے ہیں وہ. بہت پاورفل ہے یہ. بہت پاورفل. بہت پاورفل ڈرامہ یہ فلم. اور دوسرے تمام فن ان کے جو ہیں. اردو کیوں نہیں مرے گی؟ اردو بالکل نہیں مرے گی. یہ جو لوگ اردو کے نمک خوار ہیں. اچھا کہا آپ نے، نمک خوار. یہ فکر ان کی ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں جو اردو جانتے ہیں، اردو ادب پڑھتے ہیں، ان کی فکر ہے اردو کے لیے، وہ لکھتے ہیں. ان پر یہ الزام آتا ہے کہ بھئی وہ فلاں تو اردو والا ہے ہی نہیں، جیسے میں نہیں ہوں. مجھ تو سے میں بھی نے کہتے ہیں. ہاں مجھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انکروچ کیا ہے اردو والوں میں، کہ میں زبردستی داخل ہو گئی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اردو جیسا تو شاید نہیں لکھتی. میری تحریر میں تاریخ ملے گی. تاریخ کی میرا جیسے اہم موضوع ہوتا ہے کہ جو باتیں ہیں بتائی جانے لائق ہیں. میں اگر اردو زبان نستعلیق میں استعمال کرتی ہوں تو اس میں برا کیا ہے بھئی؟ اسی کے ذریعے تو مجھے بتانا ہے نا. لیکن بہت لوگ ہیں، اشعر کہنے والوں کی تو بالکل کمی نہیں ہے، بھلے ہی بحر میں کہنے والوں کی کمی ہو. لیکن میرا ابھی آپ نے احتشام انجم کا نام لیا، وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے اور مشکل سے 18 برس کا ہے اور پختہ اچھا ماشاء اللہ. ہاں اچھا. پختہ شعر کہتا ہے. اور 80 برس کے لوگ بھی ہیں. تو اردو تو اور ہندوستان سے باہر اردو زبان اور ادب پر جو کام ہو رہا ہے، جو لکھا جا رہا ہے، نئے نئے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو بھلا وہ کیسے مرنے دیں گے اردو کو؟ اردو تو توانا ہو رہی ہے. بالکل. اور صرف اگر آپ کہتے ہیں اردو مر رہی ہے تو نگاہیں اٹھا کے دیکھیے کہ کہاں مر رہی ہے، تو پھر آپ زندہ کر دیجیے. کوئی نہیں مر رہی. آپ کے یہاں فارسی کا سلیبس جو پڑھایا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں، اس کی جڑیں حالانکہ بڑی مضبوط وہ رہی ہیں. جو پڑھایا جا رہا ہے، ہمارے ایک ایرانی دوست سے میں ڈسکس کر رہا تھا تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو ادب ہے، یہ کلاسیکل، یہ اب آبسلیٹ ہے، یعنی زبان یکسر بدل گئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ نہیں، ایران اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا، ایرانی جو ہے. دیکھیے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. میں خود اس کو 2 طرح سے دیکھتی ہوں. ایک ایرانی فارسی، ایک ہندوستانی فارسی. ایک ایرانی ادب، دوسرا ہندوستانی ادب. اور اگر میں ہندوستان کی ہوں اور جس خطے میں ہوں اس میں فارسی کا ذخیرہ بہت بڑا ہے. کم وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے یہاں 800 برس فارسی زبان رہی اور اس میں لکھا گیا ہے.
اور ابھی کسی بھی صورت میں وہ محفوظ ہے. خستہ ہو رہا ہے, تباہ ہونے والا ہے, بہت بری حالت میں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہندوستان کا جو فارسی ادب ہے اور ہمارے لوگوں کے لیے وہ مفید ہے, تو میں ایک چھوٹی سی کوشش جو بھی کر سکتی ہوں وہ یہ کروں کہ اس کو سامنے لاؤں. بالکل. چاہے جتنی چھوٹی میری کوشش ہو, کچھ تو میں کروں. اگر 2 چیزیں بھی محفوظ ہو گئیں, پرنٹ میں آ گئیں اور اس کا ذریعہ میں بنی, تو مجھے اچھا لگے گا. بالکل. اب یہ خط تو اب ہمارا جو میوزیم ہے, آرکائیوز ہے, آپ آرکائیوز میں 20 فٹ اونچی چھت ہے اور چھت تک ساری فائلیں لگی ہوئی ہیں. پرشین کی بہت کم ہے جس میں اردو کی ہوں, سب فارسی میں ہیں, اور اس میں شہروں کی تاریخ بندھی رکھی ہوئی ہے. اسے کون پڑھے گا؟ ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ اس کو ڈیجیٹلائز نہیں کیا گیا. نہیں, وہ محفوظ کیسے رہے گی؟ فکر کون کرے گا؟ تو یہ یونیورسٹی کو تمام یہ کام چیزیں. دینا چاہیے, یونیورسٹی کو کرانا چاہیے یہ کام. ہاں, اب میں نصاب پر آتی ہوں. ہمارے یہاں 1928 کا بنا ہوا نصاب ابھی تک لاگو تھا, اور 1937 میں ہمارے یہاں یو پی کا سروس کمیشن قائم ہوا, جس میں عربی اور فارسی سبجیکٹ رہے. میں یونیورسٹی پہنچی 97 میں. میں نے کوشش کی کہ نصاب میں تبدیلی لائی جائے, لیکن یہ مجھے بالکل کام نہیں کرنے دیا. میں نے ایک کتاب بھی مطلب کچھ تیار بھی کر لیا تھا کہ اس میں یہ شامل کیا جائے, لیکن کام نہیں کرنے دیا گیا. پھر 2000 میں ہمارے دہلی یونیورسٹی سے حسنین اختر صاحب آ گئے عربی میں. مجھے لگا اب ہم 1 نہیں 11 ہو گئے. وہ عربی میں کام کریں گے, میں فارسی میں. پھر ہم نے مہم شروع کی کہ بھئی یہاں جو سلیبس ہے اس میں کچھ چینج کیا جائے. ہمیں پھر نہیں, ہم دونوں کو نہیں کرنے دیا گیا, اور وہ چلتا رہا. 2014 میں ہمارے حسنین اختر صاحب پھر دہلی یونیورسٹی لوٹ گئے. اب میں اکیلی ہو گئی, میں نہیں کر سکتی تھی. 2016 میں میری زندگی میں ایک بہت اہم پڑاؤ آیا. اب جتنے بزرگان تھے سب جا چکے تھے, میدان خالی تھا, اور وہ ہیڈ شپ اس خاتون اول کو بس یوں مل گئی. اس میں میرا, جس کا میں نے انتظار کیا تھا, میرے جو گزشتہ ہیڈ تھے وہ 16 برس ہیڈ رہے. مجھے ابھی صرف 5 سال ہوئے ہیں, میں 2016 کی ہوں. تو آتے ساتھ اچھا وہاں پر یہ تھا کہ اب یہ جو عربی فارسی یہ جو شعبہ ہے اس میں تالا لگ جائے گا. تالا کیوں لگ جائے گا؟ کہ یہ خاتون تو چلا ہی نہیں سکتی, انہیں تو کچھ آتا ہی نہیں. اب یہ کچھ نہ آنا, یہ تو بھئی چوٹ پر چوٹ یہ کرتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں بار بار کہ ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے. چلیے جناب, چیلنج تو چیلنج. اور میری اب خوش بختی یہ رہی کہ اس وقت ہماری یونیورسٹی کے وائس چانسلر حامد صاحب آ گئے. انہوں نے 30 دسمبر 15 کو جوائن کیا اور میں نے مئی 16 میں ٹیک اوور کیا. تو انہوں نے پھر کچھ دھیان دیا ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف. تو جس دن میں نے چارج لیا تو اگلے دن میں اپنے وائس چانسلر سے, کہ وہ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے, تو میں ان سے ملاقات کرنے گئی. تو پھر ان کو بتایا کہ ہمارے یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے, اور میں نے کہا سر پلیز آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ آ جائیے. اور جناب اگلے دن وائس چانسلر اور پورا یونیورسٹی کا عملہ اور پریس اور نہ جانے کتنے لوگ, وہ سب ہمارے شعبے میں آ موجود ہوئے. ان کا آنا, انہوں نے سارا ہمارا دیکھا, اوپر نیچے جو بھی ہے,
فوراً انہوں نے کہا کہ یہ اتنے کمرے آپ کے یہاں کلاس روم نہیں ہے، اتنے کمرے آپ کو دیے جائیں گے، تو آپ کو لینگویج لیب دی جائے گی، تو آپ کے یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا. اتنے سارے مطلب وعدے کیے، اس میں سے ہمیں کافی ملا بھی ہے. 100% نہیں ملا، کوئی بات نہیں، لیکن 100-150 برس کے ڈپارٹمنٹ میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وائس چانسلر وزٹ کریں اور اتنی چیزیں مطلب دینے کو کہیں اور دے بھی جائیں. جناب وہ ہوا، اور اگلے دن پورے اخبار ہندی اردو انگلش سب چیخ پڑے گی وائس چانسلر نے دورہ کیا عربی فارسی ڈپارٹمنٹ کا اور انہوں نے یہ دینے کا وعدہ کیا ہے. تو میں نے اپنے وائس چانسلر سے کہا تھا، انہوں نے پوچھا آپ کیا کریں گی ڈپارٹمنٹ کے لیے، آپ کیا کریں گی؟ تو میں نے کہا سر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو رڈار پر لا دوں گی، سب کو نظر آئے گا کہ عربی فارسی ڈپارٹمنٹ بھی اس یونیورسٹی میں موجود ہے. حال یہ تھا کہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا، بس اردو کو سمجھتے تھے کہ اسی میں سب ہے. سب ہے، جی ہاں. ہاں، آئیڈینٹی نہیں تھی اس کی بالکل. اور میرے ساتھ اگلے دن ہی یہ ہو گیا. گڈ. ایک دن میں نے چارج لیا اور اگلے دن یہ ہو گیا، اور سارے اخبارات نے لکھا کہ بھئی وائس چانسلر نے دورہ کیا اور یہ ڈپارٹمنٹ ہے. اس دن سے پھر میرا کام شروع ہو گیا. ونڈرفل. اب نیو یارک سے ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں بٹو سنگھ صاحب، وہ آپ کو ست سری اکال آداب کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اردو از ٹو کلوز ٹو اس اینڈ ول آلویز ریمین الائیو. تھینک یو بٹو بھائی. اور موریشس سے ہمارے ایک شاگرد رشید جناب دمن اقبال ایوب صاحب دیکھ رہے ہیں، اور تھیٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت اچھے، خود پڑھاتے بھی ہیں، وہ ٹیچر بھی ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ سلام کہہ رہے ہیں آپ کو موریشس سے. اخلاق احن بھائی آپ کو آداب کہہ رہے ہیں دہلی سے، اور کہہ رہے ہیں کہ الہ آباد میں مخطوطات کا بڑا خزانہ موجود ہے، صالح صاحبہ سے بہت فعال ہیں، ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اور نگار عظیم کہہ رہی ہیں کہ آپ کے حوصلے کو سلام. طاہرہ پروین صاحبہ دیکھ رہی ہیں، آپ کو سلام عرض کر رہی ہیں. تو عبد الوہاب قاسمی بھائی ہمارے بہت اچھے جواں ناقد ہیں، اچھی ان کی تحریر میں بڑا دم ہے، اور جاوید دانش کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو عبد الوہاب قاسم بھائی بھی آداب کہہ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں. اچھا جناب، فارسی کی محبت، آپ نے الہ آباد کی تو بات بتائی کہ فارسی میں کیا کیا ہو رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ کچھ تو شروعات ہوئی، جو جمود طاری تھا وہ ختم ہوا، مبارک ہو. فارسی کی محبت نے آپ کو ایران کی سیر کرا دی، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. اور کیسا لگا ایران برقعے کے علاوہ، یہ بتائیے. ایران کا کیا کہنا، بہت خوبصورت. بہت بہت خوبصورت. اور آپ قدم رکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ مہذب لوگوں کا ملک ہے. بالکل. وہاں کی صفائی ستھرائی یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ نہ صرف وہ اپنے وہاں کے جو باشندے ہیں اپنے لیے، اپنے جان و تن کے لیے کرتے ہیں، بلکہ اپنے ملک، اپنے شہر کے لیے بھی وہ سب کرتے ہیں جو ان کے اندر ہے، نفاست. اور میں بتاؤں کہ میں اتنی حیران ہوئی کہ سڑک پر اتنے اونچے اونچے درخت ہیں بادام کے اور تمام اس طرح کے، ایک پتی نہیں، اور سب بالکل ہرے تازہ، جبکہ دھول مٹی، بھئی وہاں تو ریت ہے. میں نے پوچھا کہ بھئی یہ اس طرح کتنا صاف ستھرا یہ پیڑ کیسے ہے؟ بتایا کہ بھئی یہ رات میں میونسپل کارپوریشن کی چلتی ہیں گاڑیاں، ٹینکر ہوتے ہیں، اور رات میں یہ سب درخت دھوئے جاتے ہیں. واہ. اتنے اونچے اونچے درخت وہ رات میں دھوئے جاتے ہیں، اور رات میں جو بھی وہاں پر کچرا ہوا وہ سب صاف کر دیا جاتا ہے. صبح کوئی مجھے نظر نہیں آیا کہ کوئی سویپر رہا ہو، کوئی صفائی کرنے والا رہا ہو جو پتیاں بٹور رہا ہو، نہیں. اور میں تو وہاں کے ڈسٹ بن پر فدا ہو گئی. اچھا.
کہ ڈسٹ بن رکھا ہے, اس کے پائے اتنے خوبصورت. اچھا. دوسری جو بہت حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم بس میں ایئرپورٹ سے آ رہے تھے تو بڑے سے چوراہے پر ایک ڈبہ جیسا مجھے نظر آیا, تو مجھے لگا کہ لائٹ کا کچھ ہوگا, یہ لائٹ ہوگی چوراہے پر. تو میں نے گائیڈ سے پوچھا کہ وہ جو دکھ رہا ہے وہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ڈبہ ہے جس میں یہاں کے لوگ اپنی ساری مد کے پیسے ڈال جاتے ہیں, اور پھر گورنمنٹ کا کوئی آتا ہے اس کو لے جاتا ہے, اور اس میں سے مستضعفین کے لیے ان کے ہاں فنڈ مقرر ہے, 7,500 اس وقت تھا, تو ہر ایک رجسٹر میں درج ہے اور اس کو وہ رقم پہنچائی جاتی ہے. واہ. اب سوچئے میں نے اپنے دل میں کیا سوچا ہوگا اپنے یہاں کے لیے. میں کچھ نہیں کہوں گی کہ وہ چھوٹا سا ڈبہ محفوظ ہے. تو میں بہت حیران ہوئی. اب اس سے بتائیے کہ کیا معلوم ہوتا ہے. نہیں, جو آپ ایران کی بات بتا رہی ہیں, یہ صفائی ستھرائی اور یہ ساری چیزیں اور خوبصورتی, تو آپ اگر کینیڈا آئیں گی تو ایران کو بھول جائیں گی. کینیڈا واقعی, ہاں واقعی بہت خوبصورت. اور ہمارے ابا حضور بڑے شریف آدمی تھے اور انہوں نے بڑی نیکی کوئی کی ہوگی جو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. جیسا میری اپنی قابلیت سے میں کینیڈا میں نہیں ہوں, والدین کی دعائیں ہیں. تو مگر ایران وہ معاملہ تو بڑا اچھا تھا, ثقافت اور سارا کچھ. ضیافت کا کیا کہنا, ضیافت بھی بہت اچھی. جی ہاں, یہاں بہت ایرانی ہمارے بڑے دوست ہیں. تو بڑے مگر مہمان نواز, پرخلوص. ہاں بہت. اور بعض ہم جیسے ٹیکسی ڈرائیور تھے تو انہوں نے کہا کہ مہمان ہستی, پیسے نہیں لیں گے. ارے واہ واہ, دل جیت لیا. تو مگر صاحب برقعے والا معاملہ کیا تھا؟ برقعے والا معاملہ جب ہمیں جیسے ہم کلچرل ہاؤس نے ویزا کے لیے ہمارا فوٹو مانگا تو اس میں تھا کہ اس طرح کا فوٹو, تو میں نے وہ فوٹو بھیج دیا اور وہاں سے یہ میں سمجھ گئی. اور ایران کلچر ہاؤس میں بھی جب جانا ہوتا ہے تو ہم اس طرح جاتے ہی تھے. تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. بالکل. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا پرسنل وہ ہے کہ جو جتنے طرح کے مسلم خواتین پوری دنیا میں جو اسکارف, یہ حجاب یا نقاب یا جو کچھ بھی استعمال میں ہے, اب تو یہ فیشن ہو گیا حجاب, وہاں کینیڈا میں بھی بہت ہے, مگر جو نفاست اور جو خوبصورتی مجھے ایرانی لڑکیوں میں جو حجاب میں دکھائی دی وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ان کے یہاں صرف ایک کالا اسکارف ہے جو کہ اس میں ایک عجیب سی پاکیزگی ہے اور وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. اور جتنی چیزیں ہیں, چاہے وہ دبئی والے معاملات ہوں یا پاکستانی ہو, اس میں فیشن بھی انہوں نے ملا دیا اور اٹس اے ویری سیلیبل آئٹم. یہاں بھی بہت سارے اسٹورز کھل گئے ہیں حجاب کے, مگر وہ ایرانی حجاب یا ایرانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی ہاں, ان کی چادر تو بہت ہی ونڈرفل ہے. ہاں, تو سید حسین افسر بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, لکھنوی ہیں, لکھنؤ سے آداب کہہ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ پہلی بار آپ کے مبارک قدم کی وجہ سے حاضر ہوئے ہیں. افسر بھائی بڑے اچھے آپ کو آداب کہہ رہے ہیں لکھنؤ سے. اور کلیم حاذق بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت اچھے رائٹر ہیں, تنقید نگار ہیں بڑے اچھے. اور کلیم صاحب کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں اور آداب کہہ رہے ہیں. تو کافی دور دور سے لوگ جمع ہو رہے ہیں بھائی, آپ کے چاہنے والے. تو آپ کے یہاں گریجویٹس میں ہم نے, آپ نے بتایا بھی تھا کہ فارسی کی جو بول چال ہے, گفت و شنید کا معاملہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ بچے بات چیت نہیں کرتے فارسی میں, کانورزیشن نہیں ہوتی, یہ ہے. مگر کیا اساتذہ کرتے ہیں یہ بتائیے. نہیں, اساتذہ کس سے کریں, آپس میں بھئی آپ فارسی کی کلاس لے رہے ہیں, فارسی کی کلاس لے رہے ہیں بچے. اب میں کیا بتاؤں, جن کو الفابیٹ سے سکھانا ہو. ہاں, یہ بہت مسئلہ. پھر ان لوگوں کو بی اے میں داخلہ کیسے مل جاتا, مجھے یہ بھی بڑی وہ ہے کہ گریجویشن یعنی بی اے کرنے یا آنرز کرنے فارسی میں آئے ہیں,
تو ان کی بنیادیں جب الفابیٹس پہ ہیں تو ہاؤ دے جسٹیفائی یعنی ایڈمیشن ہماری ہی. یونیورسٹی میں جو یو جی تو ٹیسٹ سے ہوتا ہے داخلہ، اور پی جی میں ٹیسٹ عربی فارسی کے لیے ٹیسٹ نہیں ہے، وہ اچھا سیدھا داخلہ ہے. یہ تو ظلم ہے. ہمارے بچے جو سب سے زیادہ آپ کہیے کہ جنہیں کچھ کم آتا ہے، تو ان کی لمبی لائن لگی ہوتی ہے. اگر یہاں داخلہ مل گیا تو انہیں ہاسٹل مل جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک بڑی وجہ بس یہ ہے. اچھا لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا. میں انہیں اتنا بتاتی ہوں کہ اب چلو آ ہی گئے ہو، آگے ہو تو کچھ کرو. کچھ سیکھ لو. یونیورسٹی بہت بڑی ہے، سیکھنے کی جگہ ہے. میں سیدھے ان سے کہتی ہوں کہ جاؤ دیکھو انگلش والا کیا پڑھ رہا ہے، پولیٹیکل سائنس والا کیا پڑھ رہا ہے. میرے ہاں تو ایڈمیشن لیا ہے نا، جاؤ دیکھو وہ کیسے پڑھتا ہے، آئی ایس کیسے بنتا ہے. میرے ہاں تو ماشاء اللہ بنتے ہیں بچے. تو ان کو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. اور میں اس پر مطلب بہت کام کر رہی ہوں. 5 سال مجھے ہو گیا ہے. اب بچے مان لیجیے 50 بچے ایسے ہو گئے ہیں جو ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتے ہیں سیریسلی. اور کچھ ان کا فیوچر کیا ہے؟ یہ جی پاس بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، ان کا فیوچر کیا ہے؟ واٹ دے ول ڈو؟ اب پہلے تو ہم نے بتایا کہ عربی فارسی ہمارے یہاں پبلک سروس کمیشن میں اس میں تھی یو پی کے، لیکن 18 میں وہ نکال دی گئی. اب وہ چلا گیا. کمیشن سے صرف پرشین ٹیچر کی 2-3 جگہیں ہیں. اب ایک بار اگر وہ جگہ بھر گئی تو 40 سال کے لیے گئی. تو یہاں تو معاملہ ختم کہ جہاں گورنمنٹ کالج میں پڑھائی جا رہی ہے، اب وہاں بچے پڑھنے نہیں آئیں گے تو وہ ٹیچر جا کر جیوگرافی پڑھاتا ہے. او ہو، ایرانی جغرافیہ یا ہندوستان؟ جی نہیں، گلی کا. اچھا صاحب، ہمارے بڑے اچھے دوست منصور عثمانی بھائی آج پہلی بار تشریف لے آئے. کہہ رہے ہیں زندہ باد دانش بھائی. حضور زندہ باد. سالیہ رشید صاحبہ کہیے کہ یہ اتنا بڑا کام کر رہی ہیں. گلرو خان دلی سے فرما رہی ہیں کہ ایگزیکٹلی نتھنگ کمپیئرز ایرانی حجاب اینڈ بیوٹی. واقعی صاحب یہ میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، صحیح بات ہے یہ. تو کلاسیکل پرشین تو بھائی بڑی رچ ہے، بہت ہی سب کچھ ہے، اور ماڈرن پرشین کو بھی آپ اپنی جگہ بہت وہ ہے. مگر کیا دوسرا حافظ تیار کیا، پیدا کیا ایران نے؟ یہ بتائیے آپ کی. حافظ تو اپنے وقت کا حافظ ہے، لیکن جس کو ہم ماڈرن پرشین کہتے ہیں یا فارسی زبان و ادب میں جو ایک زبردست موڑ آیا ہے اور 20ویں صدی کی شروعات سے، تو وہاں جو شعراء پیدا ہوئے، ادبا پیدا ہوئے، تو انہوں نے اپنے وقت کے حساب سے جو لکھا ہے، کوئی بہت پرومیننٹ نام اس تغیر کو جو اپنے شعر میں اپنی نثر میں پرویا ہے، جیسے ہمارا ہے جلال ہے، اور اس میں شعر میں آپ بہار کو لے لیجئے، عارف قزوینی کو لے لیجئے، اور ان لوگوں نے جو وقت کے مطابق کام کیا ہے اس کا بھی بدل نہیں ہے. واہ. جو غد جنگ پڑھیے تو مطلب اس سے کیا کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ سچ مچ غمگین ہو جاتے ہیں. میں نے تھوڑا سا پڑھا ان کو، سیمن کو، سیمن نام ہے جو، جب ان کا انتقال ہوا تو تھوڑا سا میں نے پڑھا، اور ان کے بارے میں جب پڑھا انہوں نے لکھا کہ خواتین کی لائن لگی ہوتی. بھئی جنگ کے معاملات تو سب جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں، کرائسس ہوتا ہے چاہے جتنا رچ ملک ہو یا نہ ہو، جنگ تو جنگ ہے. تو خواتین کی لائن ہوتی تھی، دودھ لینے کے لیے وہ لائن لگاتی تھی. تو ایک خاتون، ان کا بیٹا جو جنگ میں شہید ہوا تھا، تو اس کے جوتے کے تسمے باندھ کر وہ گلے میں لٹکائے روتی پھر رہی تھی. تو اس طرح کا جو بیان ہے، یا اور بھی حالات دیگر تھے وہاں اس وقت سے. اور یہ 1979 میں بھی ایک فرق آیا تھا علماء پر، ادبا پر.
تو وہ تمام چیزیں اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ یہ تحریر میں نہ ہو، محفوظ نہ ہو. ان کے ہاں تو بھائی میوزیم بھی ہر چیز کا الگ الگ ہے. ان شہداء کا بھی ہاں میوزیم ہے، ان کی چیزیں رکھی ہیں، ان کی تصویریں رکھی ہیں، ان کے حالات وہاں لکھے ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ سب چیزیں یہ اپنے وقت کے اعتبار سے ہیں. اب حافظ دوسرا پیدا ہو گئی، ان کی نقل تو کی گئی ہے، ان کی پیروی کی گئی ہے، شہریار ہے. تو سلیم محی الدین بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا فارسی میں غزل کہی جا رہی ہے آج کل؟ یعنی ہمارے یہاں کیوں پہلے تو جو اردو والے بھی تھے وہ فارسی میں بھی شعر کہتے تھے، تو اب کا کیا تجربہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ ہندوستان میں؟ جی ہاں جی ہاں. جی ہاں، آپ کے کلکتہ میں. کلکتے میں فارسی میں شاعری کون کر رہا ہے بھائی؟ ارے آپ کے ہاں میں مولانا آزاد میں وہ صاحب پڑھاتے ہیں، اور میں نام بھول رہی ہوں. ایک مرتبہ انہوں نے 11 شعراء کا نام لکھا اور باقاعدہ اچھے شعر کہہ رہے ہیں فارسی میں. اور ولی اللہ خنساری صاحب کا تو بڑا نام ہے، انہوں نے فارسی میں شعر کہا، لکھنؤ یونیورسٹی میں تھے وہ. اور کلکتہ یعنی مولانا آزاد کالج میں فارسی کے استاد ہیں؟ ہاں ہاں. اچھا اچھا اچھا. میری نام نہیں میں یاد کر پا رہی ہوں. ہاں اچھا. نگار عظیم بھی بہت اچھا سوال پوچھ رہی ہیں کہ کیا فارسی ادب کا قاری ہے؟ یعنی ہمارے جو اب کے جو کی نسل جو ہے، طلباء بھی اور اساتذہ بھی، تو کیا فارسی ادب کا قاری موجود ہے آج؟ دیکھیے، جن کو تھوڑا سا تحقیق سے لگاؤ ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن ترجمہ پڑھتے ہیں. ترجمہ پڑھنا جی ہاں. تو ترجمے نے فارسی کو پڑھنا جیسے کم کیا ہے، وہ مفہوم اخذ کر لیتے ہیں اس سے، اور تن آسانی بھی اس میں شامل ہے. ہاں مین بات وہ ہے. ہاں، تو اس لیے فارسی سچ پڑھنا کم ہوا ہے. لیکن آپ کو تاریخ پڑھنی ہے تو ضرور پڑھیے، فارسی میں پڑھیے، بہت مزہ آتا ہے. اچھا، ہم نے بات کی ایرانی ثقافت اور نفاست اور کلچر کی. ہمارے یہاں ایرانی کباب جو ہے، کباب بولتے ہیں یہ لوگ، تو وہ بہت ہی درویش ریسٹورنٹ ہے ٹورانٹو میں بہت جاتا ہوں، فیوریٹ جگہ ہے میری. اس کا آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوا. مگر ایک بات یہ ہے کہ ایرانی طباعت اور کتابوں کی جلد سازی، اس کا آسانی مجھے نظر نہیں آیا. تو آپ کا کیا تجربہ؟ ایران میں کتابیں آپ نے خریدی تھی یا نہیں؟ بہت مہنگی ہوتی. نہیں، وہ تو ان کے ہاں ایک نیشنل ہالیڈے تھا، سب کچھ بند تھا جب ہم گئے تھے. اچھا اچھا. تو ہمیں ایسا کچھ کم ہی دیکھنے کو ملا. لیکن آج ہمارے ہاں ایران کلچر ہاؤس میں احسان اللہ شکر اللہ صاحب ہیں، اور ہر دن ان کا خطاطی کا کوئی نمونہ فیس بک پر موجود رہتا ہے. واہ. اتنا خوبصورت. یہ آج کی بات میں بتا رہی ہوں. اور ہمارے ہندوستان کے احرار صاحب ہیں بہار میں، میں نہیں جانتی کہاں کے ہیں وہ، احرار الہندی، تو وہ بھی ڈالتے رہتے ہیں فیس بک پر، بہت اچھی خطاطی وہ کر رہے ہیں. لیکن شکر اللہ صاحب کا جواب نہیں. شکر اللہ صاحب کا ہے کہاں یہ ایران کلچر ہاؤس میں، دہلی. اچھا اچھا. ہاں. اور ایرانی کتابیں جو آتی ہیں، بس کیا بتاؤں ان کا کور. تو ہم نے ایک یہاں پر ہوتے تھے بامبے میں بک سیلر ہوتے تھے خازے، تو جب تک وہ تھے تو ان کو آرڈر کرتے تھے تو کتابیں وہ وہاں سے منگوا دیتے تھے. اور ان کو جنون تھا، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کو کمیشن نہیں مل رہا ہے. واہ. وہ کتابیں بنا کمیشن کے اپنی پاکٹ سے لگا کے منگوا دیتے تھے. اور ہماری حمیدیہ ڈگری کالج کی لائبریری میں ہم نے منگوائی کتابیں. تو ایک ہی سال آ پائی، مہنگی کتابیں تھیں، بہت مہنگی. 20 کتابیں ہیں، اور میرے حساب سے وہ تبرک ہیں. بہت خوبصورت. اور ابھی بھی میں
میرے پاس وہ کتابیں ہیں، یا ایران کلچر ہاؤس گاہے بگاہے آپ کو تحفتاً دیتا ہے. بس کیا بتاؤں، وہ آپ کا ایک بہت عمدہ اثاثہ ہیں. بہت خوبصورت چیزیں ہیں، خوبصورتی تو کیا کہنا. یہ ٹورانٹو میں کنیڈین نیشنل ایگزیبیشن ہر سال ہوتی ہے. یہ اس سال کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوئی. وہ 18 روز تک وہ سلسلہ چلتا ہے نمائش کا، اور ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اپنی اپنی مصنوعات لے کر کے. تو ایران کا جو ایران کے کافی لوگ آتے ہیں اپنی کتابیں، اور تو صاحب وہاں سے 2-3 چیزیں ہم خریدنے ہر سال جاتے ہیں. ایک تو زعفران، پہلے کہ ہماری بہنوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ صاحب وہ زعفران ضرور لائیے. اور بہت اچھا زعفران، لوگوں کو انڈیا میں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اسپین کا زعفران بہت اچھا ہے، حالانکہ جب ہم نے دیکھا جس بچپن میں، وہ سارا ایکسپائرڈ ہوتا ہے. گفتگو کے دوران یہ بھی بتا دوں بڑی امپورٹنٹ بات، وہ لوگ جو کھانا پکانے والے ہیں، کہ صاحب زعفران کی بھی عمر ہوتی ہے اور 1 سال کے اندر وہ ایکسپائر کر جاتا ہے. تو اس لیے جو انڈیا میں زعفران عموماً مل رہا ہے، اور کشمیر کا بھی لوگ بہت کشمیر کی تعریف کرتے ہیں، وہ دیکھنے میں بالکل براؤنش کلر کا ہوتا ہے. اس میں ایک آدھ بالیاں جو ہیں وہ لال ہیں. بعد میں پتہ اس میں خوشبو مگر بہت اچھی ہے، سب کچھ ہے. مگر اصل جو ایرانی زعفران ہے دنیا کا بیسٹ، وہ صاحب بہت ہی سرخ رنگ کا ہوگا. ہر بالی اس کی سرخ ہوگی، اور کافی مہنگا ہوتا ہے وہ. مگر وہ میرا فیوریٹ آئٹم ہے خریدنے کے لیے. اور سیکنڈ جو ہے کتابیں، تو ہماری لائبریری میں بے پناہ مہنگی وہ کتابیں، یعنی چھوٹے چھوٹے کلیکٹیبلز کہیے، حافظ کے اور رومی کے اور یہ ساری چیز سعدی کے مجموعے، اس قدر خوبصورت اور اس قدر $50 کا ایک جی. اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وائف ہماری کہتی ہیں یہ آپ ہر سال لے آتے ہیں، پچھلے سال بھی تو لائے تھے حافظ کو. ہم نے کہا یہ اس کا نیکسٹ ایڈیشن ہے، بڑا خوبصورت. اور تیسری چیز جناب وہ بھی بہت مہنگی ہے، جو ہے کارپیٹس، کہ ایرانین کارپیٹس کا کوئی جواب نہیں. تو یہ 3 بہت ہی مہنگے نسخے ہیں، اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ صاحب میں کلیکٹ بھی کرتا ہوں. تو یہ چیزیں بہت ہی ایران کے حوالے سے بڑی خوبصورت. تو چلیے صاحب، ایران کا سفر ہم نے بہت کیا، ایران سے واپس الہ آباد آتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اردو سے عشق آپ کو کب اور کیسے ہو؟ اردو سے اب یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم، اس کیونکہ لیے آپ فارسی میں تھیں، اور عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ اردو میں آپ لکھتی اردو میں ہیں، ماشاءاللہ کتابیں آپ کی ہیں. تو یہ اردو والا معاملہ کیا اسکول لائف میں ہی شروع ہو گیا تھا، یا فارسی اور عربی سے مایوس ہو کر آپ نے اردو کو پکڑا؟ نہیں، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کہا نا کہ میں نستعلیق کو استعمال کرتی ہوں، لیکن جو کنٹینٹ ہے اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں تاریخ کی باتیں بتاؤں، سماجیات کے بارے میں بتاؤں، یا ہمارے جو مسائل ہیں ان کو بتاؤں. اب بیچ میں انہی سے متعلق کوئی افسانہ آ جائے جس پر میں تبصرہ کر دوں یا تجزیہ کر دوں اس کا، یا کسی کی کتاب ہے جو میں سوچ رہی ہوں اگر ایسا کچھ اس میں ہے اور اس کے بارے میں میں کچھ لکھوں، تو چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اردو میں آ گئی. لیکن وہ کنٹینٹ میٹر کرتا ہے. اردو زبان، اردو ادب بہت خاص طور سے یہ نہیں ہے. اگر میں کسی چیز پر توجہ دیتی ہوں تو وہ تاریخ ہوتی ہے. اچھا. اور آپ کا ایک بڑا منفرد افسانوں کی بات ہو رہی، ہم نے پڑھا وہ گرہ کشائی. تو اس کی تحریک کیسے ہوئی؟ کیا ہے یہ گرہ کشائی؟ ہمارے دوستوں کو بتائیے. بھئی گرہ تو گانٹھ ہے، کشائی مانی کھولنا، اور ہمارا جو عقد ہوتا ہے وہ گانٹھ باندھی جاتی ہے. تو یہ بات ہے. اور جو 2018 میں بہت زیادہ یہ شروع ہوا ہمارے ہاں کہ طلاق کے معاملات، تو میں بہت شکر گزار ہوں ان دنوں کی یا اس واقعے کی، کہ اس کی بدولت ہم نے بھی غور کیا کہ بھئی یہ ہے کیا. ورنہ ہم بالکل اس کو سرسری لیتے تھے کہ
یہ دو لوگوں کا معاملہ ہے, نہیں نبھا سکے تو یوں ہو گیا, بس اتنا. ہم اسے اپنا کنسرن نہیں مانتے تھے. نکاح تو بھلے ہی جیسے 1000 لوگ بلائے جائیں تو کم ہے کہ بہت دھوم دھام سے شور مچا کر نکاح ہوا, لیکن طلاق کے معاملات ہم پر بالکل واضح نہیں تھے کہ بھائی جیسے آپ نے نکاح کیا ہے, طلاق جب خدا نخواستہ وہ ہونا ہے تو اس کے بھی اصول ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. تو پھر میں نے تھوڑا اس کے بارے میں جیسے پڑھا, اور اخبار والے بہت پریشان کر رہے تھے کہ بھائی وہ طلاق پر بولیے کہ یہ جو بھی آیا ہے یہ بہت اچھا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اس پہ پرو بولیے گا آپ. چلو بھائی تمہاری خاطر تو میں نے بول دیا, کوئی بات نہیں, لیکن مجھے اس کے بارے میں ایک جستجو ہوئی کہ اس کے بارے میں جاننا چاہیے. تو جناب اس کے بارے میں پھر میں نے پڑھا, تو مجھے لگا کہ میں اپنے لوگوں کو یہ باتیں کیسے بتاؤں. وہ بات اچھی نہیں لگتی کہ سیدھے آپ کہیے کہ بھائی آپ کے یہاں یوں ہے, طلاق یوں دیا جانا چاہیے, یہ وجہ ہونی چاہیے. تو وہاں میرے ذہن میں آیا, تبھی سے یہ کچھ ذہن میں آنے لگا کہ اس کو بھائی قصے کہانی کی صورت میں بتایا جا سکتا ہے. تب میں نے یہ لکھا. تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ طلاق دینے کے لیے معقول وجہ ہونی چاہیے. یوں نہیں کہ بھئی دال میں نمک کم ہے تو طلاق, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. جیسا کہ چلن ہے, قوت برداشت بالکل نہیں ہے. دو الگ الگ لوگ ہیں, کچھ آپ ان کا برداشت کریے, کچھ وہ آپ کا برداشت کریں. زندگی چلائی جاتی ہے, بالکل توڑنے کے لیے نہیں ہے. اسی لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ یعنی کہ مانی جانے والی بات ہے یہ طلاق. تو پھر میں نے یہ لکھا, اور اس کے بعد میں نے جو فوکس کیا وہ اس بات پر کہ بھلے ہی یہ رشتہ ٹوٹا, لیکن اتنے احسن طریقے سے وہ جو خاتون ہے, وہ لڑکی ہے, وہ رخصت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر جا کے بھی وہ زار و قطار ہوتی ہے. وہ بار بار کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کی محبت کے سارے زندگی گزار لوں گی, اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ماں نہیں بن پائے گی. اب یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی جینے کے لیے مطلب باہر نکلنا تھا اس شادی سے. تو اس کا شوہر اس کی 6 مہینے کاؤنسلنگ کرتا ہے کہ نہیں تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہاری زندگی پڑی ہوئی ہے. تو اس طرح دونوں فریق بیٹھتے ہیں, ادھر کے والدین ادھر کے والدین, اور ان کے درمیان پھر وہ طلاق ہوتا ہے. اور جو اس بچی کی ساس ہوتی ہیں وہ زیور کا ایک ڈبہ دیتی ہیں کہ تم رخصت ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ. تو اس طرح اچھی طرح وہ وہاں سے رخصت کی جاتی ہے. تو یہ 2 باتیں مجھے بتانی تھیں کہ طلاق کا نام آتے ہی 2 خاندان کس طرح آپس میں کیسے مطلب ایک دم تعلقات کتنے خراب ہوتے ہیں, بہت دور آ جاتی ہیں. جی, اور کورٹ کچہری پہ بھی آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کر دوں. جی 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 ہاں. جو میں سوچتی ہوں کہ جو والدین کی طرف کے لوگ ہیں اور جو لڑکی کا حق ہوتا ہے اس کے والدین کے یہاں, کہتے ہیں نا دعانا حق ہے لڑکی کا, تو اس حق کو آپ کسی برے وقت کے لیے کیوں نہیں اس کے لیے بچا کے رکھتے. واہ, بالکل. جو شخص نے طلاق دیا وہ تو پھر غیر ہو گیا نا, اس کی روٹی مل جائے اس کے لیے آپ اپنی ہی بچی کا ہاتھ تھام کے کورٹ چلے جاتے ہیں. آپ اس لڑکی کے باپ ہیں, سرپرستی آپ کی کہاں گئی؟ لڑکی پر برا وقت پڑا ہے اور اس کا حق آپ کے ہاں موجود ہے. اس وقت آپ اس کو وہ حق دیجئے, اور جائز ناجائز ابھی کیا ہونا ہے, وہ جس نے طلاق دے دیا اب اس کی حیثیت کیا ہے,
اتنی سی بات ضرور جانیے. آپ बिल्कुल. تو باپ ہیں, کل بھی تھے, آج بھی ہیں, لیکن وہ شخص غیر ہو چکا ہے. تب نیو یارک سے ہمارے علیگ ساتھی, ہمارے علیگ دوست ہیں, بہت اچھی, فرح عثمانی صاحبہ, اور وومن ایشوز پہ بڑا کام کر رہی ہیں, اور وہ ہم لوگوں کی خوش بختی ہے, آپ کی بھی میری بھی, کہ فرح عثمانی بڑی بزی خاتون ہیں, مگر وہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی کہ امپورٹنٹ ریفلیکشن آن طلاق, کہ بڑا صحیح موضوع پہ آپ نے بات کی ہے, اور یہ افسانہ بڑا منفرد ہے, بہت امپورٹنٹ افسانہ ہے, یہ میں نے پڑھا اور مجھے بہت پسند آیا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ بتائیں, اس کے لوگوں کو بھی پتہ ہو. اچھا صاحب, میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے جناب. ہمارے احمد علی برقی اعظمی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں, آداب کہہ رہے ہیں, اور دعاؤں کے ساتھ آپ کے لیے کوئی 15 اشعار انہوں نے لکھ دیے ہیں یہاں. تو برقی بھائی کا بھی شکریہ کہ وہ شامل ہوئے ہیں. اور تو اس کے علاوہ آپ کی تازہ کتاب ایک ہے نسوہ, سوشل میڈیا پہ بھی اس کا بڑا چرچا ہے, خوب تعریفیں ہو رہی ہیں. اس کو لکھنے کا تجربہ کیسا رہا؟ اور اس میں ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ میرے لیے بھی تھا, وہ میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے آپ اس کتاب کے بارے میں بتائیے کہ لوگوں کو کیوں یہ کتاب پسند آئی. دیکھیے 2013 یا 14 کی بات ہے, اور دہلی یونیورسٹی میں ایک فارسی ڈپارٹمنٹ میں سیمینار تھا, اور انہوں نے وہ ایک ٹائم فریم دیا تھا کہ 17ویں صدی میں یا 18ویں صدی کا فارسی ادب یا ایسا کچھ دیا تھا انہوں نے. تو میں نے اپنے آرکائیوز میں تلاشا کہ بھائی دیکھوں وہ کیا ہے, تو مجھے ایک انگریز رائٹر کے خطوط کا مجموعہ نظر آیا. میں نے اس کو پڑھا, تو اس میں سے میں نے 5 خط نکالے, اور مجھے لگا کہ اس میں اس 1779 سے لے کر 1810 تک کے, جیسے اس وقت تھانے رہے ہوں گے, تو تھانے میں درج رپورٹ اور دوسری چیزیں اس طرح کی اس میں شامل تھیں. تو میں نے وہ خطوط نکالے, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بنگال کا ایک شخص ہے اور اس نے اپنی بیوی کی گردن کلہاڑی سے کاٹ دی. وجہ کیا ہے؟ اس کو شک ہو گیا کہ اس کی بیوی کے تعلقات اس کے چھوٹے بھائی سے تھے. اب جناب آپ اس کی تفتیش کریے نہ کریے, بھائی کچھ تو کریے, لیکن کلہاڑی اٹھائی اور اس کی گردن کاٹ دی. تھانے میں رپورٹ درج ہوتی ہے, اور وہاں اس کا 10 سال کا بچہ ہوتا ہے. جب اس کے باپ کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے کہ ابا چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا. تو وہاں ترس کھا کے جو قاضی ہوتے تھے, انہوں نے انصاف کیا کہ چونکہ بچہ اکیلا رہ جائے گا, اس لیے باپ کی سزا میں تخفیف کی جاتی ہے. اب وہ جو خاتون تھی, جو اس کی بیوی تھی, وہ تو گئی زندگی سے, اس کی تو گردن آپ نے کاٹ دی, اور آپ کی سزا میں تخفیف بھی ہو رہی ہے. تو وہ بچہ بیچ میں آ گیا, خرابی تو اس کی ہوئی. تو یہ کنسیڈریشن تو وہاں تھا ہی نہیں کہ ہمارا ایک بچہ بھی ہے, اس کی زندگی کا کیا ہوگا. دوسری بات یہ تھی کہ وہیں اسی جگہ مرشد آباد کا ہے وہ, یہ ایک رپورٹ درج ہوئی کہ فلاں کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی, تو وہ جو دائیاں ہوتی تھی اس وقت, تمباکو کو پانی میں گھول کر وہ گھول اس بچی کو پلا دیا گیا, اور بچی آنکھ کھولی یا نہیں کھولی دنیا میں وہ رخصت ہو گئی. کیوں؟ وہ ایک لڑکی تھی. Oh my God. تو یہ 4-5 اس طرح کے خط میں نے اس میں شامل کیے, فارسی تحریر شامل کی, اور میں نے یہ پیپر وہاں پڑھا. اب اسے آپ فارسی ادب کہیں گے, کیا کہیں گے, میں کچھ نہیں جانتی, لیکن میرے دل میں یہ چیزیں جیسے جگہ بناتی گئیں, گھر کرتی گئیں,
اور وہاں آپ یقین جانیے اپنی نوعیت کا تو ظاہر ہے ایک الگ پیپر تھا اور میری ریسرچ تھی، میں آرکائیو سے یہ سب نکال کر لائی تھی، تو وہی جس کی شہرت یہ تھی کہ کچھ نہیں آتا کچھ نہیں آتا، تو سچ مچ مجھے آج بھی کچھ نہیں آتا، یہ میں مانتی ہوں، لیکن بہت سست رفتار ہوں، کبھی کبھی ایسا کچھ کام کرتی ہوں، یہ کچھ نانے میں شامل ہے۔ تو ایک تو وہ وہاں سے میں شروع ہوئی تھی کہ فارسی ادب میں جب بھی میں نے کچھ کہیں پیپر پڑھا، جیسے علی گڑھ میں پیپر پڑھا تو میں نے ایک ہمارا ہے رضیہ سلطان کا جو فادر ہوتا تھا، اس کا نام لیجیے، میں بھول گئی ایک دم سے، التمش جی، نہیں، اور کوئی دوسرا نام ہے یہیں پر، تو میں نے اس کے بارے میں اس کی 10 اصلاحات جا کر وہاں پہ بالکل ایسے سرسری پڑھی، اس میں میرا کوئی ریسرچ شامل نہیں، لیکن وہ تمام 6 باتیں جو تھی وہ جب وہ بادشاہ تھا اس کے زمانے میں، اور آج بھی وہ تمام چیزیں بالکل ریلیونٹ ہیں۔ ایک صاحب اٹھے، اب میں کیا مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، کہا کہ اس پیپر کو پریزیڈنٹ آف انڈیا اور پرائم منسٹر آف انڈیا کو بھیج دینا چاہیے۔ جیسے ہمارے یہ نہروں کے معاملات ہیں، دریا ہمارے ہیں کہ ہم ایک صوبہ دوسرے سے لڑتا ہے کہ ہم پانی نہ دیں گے، تو اس وقت کے بادشاہوں نے پانی کا انتظام کتنا اچھا کیا تھا، ان کے یہاں ایک محکمہ تھا کہ جس میں کنواری لڑکیاں ان کے نام آپ ان کے تفصیلات درج کریں گے، وہ شادی کا انتظام کرتے تھے، وہ ہاسپٹل کھولتے تھے، مدارس کھولتے تھے، اور 5 گاؤں ان کو دے دیتے تھے کہ ان کی آمدنی سے آپ یہ چلائیے، اسے کام کیجیے۔ ہاں، تو یہ تمام چیزیں تھیں، اگر آج بھی ایسا کیا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ تو جو مسائل ہیں ان کا حل بڑا اچھا وہاں پر دیا، تو وہ میں نے ایک پیپر پڑھا اس طرح۔ رضیہ سلطان بھائی، اس کو جو میں نے ابھی اپنی داستان بتائی رضیہ سلطان سے کم نہیں ہے، کم نہیں ہے، جی ہاں، کہ بالکل اس کو لوگ حکمران ماننے کو تیار نہیں، کیوں؟ بالکل سیدھے لکھا ہے طبقات ناصری میں کہ چونکہ مرد ذات سے نہیں ہے، اس لیے عالم فاضل اور جنگی فن اس میں سب کچھ موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ مرد ذات سے نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اب آپ اس کو کہیے کہ یہ اردو ادب ہے، کچھ بھی کہیے، لیکن یہ تمام چیزیں میری کتابوں میں، کنٹمپرری ادب ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ اور میری کتابوں میں موجود ہے، اور نسواں میں بھی وہی افسانے ہیں جو خواتین کے مطلب زیادہ گہرے مسئلے کو ابھارتے ہوں گے، وہی شامل ہیں، اور ایک جناب آپ کا شامل ہے جو نربھیا پر آپ نے پورا کورٹ سین پیش کیا ہے، اور جتنے ناظرین ہیں میں انہیں بتا دوں کہ میں بہت کھل کر دوسروں کو پڑھتی ہوں، سیکھتی ہوں، اور دوسروں کی چیزیں بالکل ہو بہو ان کا نام لے کر اپنی کتابوں میں درج کر دیتی ہوں۔ میرا مقصد صرف ایک ہے کہ یہ جو پڑھی جانے والی چیز ہے میری نہیں ہے، دوسرے کی ہے، لیکن پڑھی جائے، روہی کا ذکر کر رہی، نربھیا کیس پہ ڈرامہ تھا، ایک تھی روہی، اس کا ذکر کر رہے ہیں آپ۔ ہاں، تو یہ دوستوں کو بتا دوں کہ میری یہ خوش بختی ہے صاحب کہ نسواں کتاب میرے لیے بڑا پلیزنٹ سرپرائز تھا، اور سالیہ صاحبہ نے مجھے بتایا نہیں تھا، ہاں مضمون لکھا تھا پہلے، یہ مجھے پتا، مگر کتاب میں شامل کیا گیا، یہ میرے لیے بڑی پلیزنٹ سرپرائز تھی، دیکھا ہم نے جب، تو وہ ڈرامہ بہت ہی کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا ہے، فارسی کہہ رہا ہوں، فارسی میں آپ ترجمہ کروائیے، وہ فرینچ میں بھی ترجمہ ہوا ہے وہ ڈرامہ، انگلش میں، فرینچ میں، بنگلہ میں، کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اٹس ویری پاپولر۔ جی، اس کی ایک بات اور ہے، بہت آپ کے ہی بارے میں میں بولوں ذرا، جی کہ آپ نے تھرڈ جینڈر کے بارے میں جو اس میں لکھا، اور نظام الدین ہے نا اس میں، نظام الدین میں وہ ہوتا ہے، وہ یہ جملہ اس میں کہ میں ماں نہیں ہوں تو کیا، میں کیا بتاؤں وہ جملہ کیا ہے میرے لیے۔ کوئل جان ڈرامے کا نام، جی
کہ ان کو کوئی جاننا چاہتا ہی نہیں کہ ہم سے الگ ہیں تو ان کے دکھ کیا ہیں. سکھ تو ہوتے ہوں گے پتہ نہیں, لیکن ان کے دکھ جاننا بہت ضروری ہے. اور وہ دکھ جب وہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ میں ماں نہیں ہوں تو کیا, تو وہ بہت ہی مطلب ٹچنگ ہے وہ. نہیں, بہت سے دوستوں کو یہ ہے کہ صاحب جو فیمنسٹ لٹریچر ہے وہ صرف عورتیں ہی لکھتی ہیں اور عورتوں کے بارے میں. تو ایک طرح سے یہ جو ڈرامے کی کتاب ہماری ہے 40 بابا ایک چور, اس میں بہت سارے چیزیں جو عورتوں کے حوالے سے, عورتوں کے لیے. تو ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں کشف الدجا صاحب, اور پٹنہ سے دیکھ رہے ہیں, سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت, کیا خوب اور عمدہ گفتگو ہو رہی ہے. پروفیسر صالح رشید صاحبہ سے روبرو کرانے کے لیے جاوید سر کا شکریہ. شکریہ حضور کہ آپ تشریف لائے. تو ہم ڈراموں میں کھو گئے. اچھا صاحب, یہ سوال ایک ہے کہ مسلم خواتین جو ہیں ان میں تعلیمی بیداری کا مایوس کن تناسب کیوں ہے اور ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیے, ایک تو پوری خواتین کا تناسب کم ہے اگر مردوں کے مقابلے دیکھا جائے, اور اس میں بھی مسلم خواتین کا سب سے کم ہے. یہاں تک کہ کرسچن ہم سے پرسنٹیج میں بہت کم ہے, ان کا زیادہ ہے, اور مسلم خواتین ان سے بھی نیچے ہیں. تو ایک تو بڑی وجہ ہم ہی ہیں ان کے لیے, ہم بالکل ہمارا گھر, کہ بیٹے پڑھ جائیں, بیٹوں کو روٹی کھلا کے بھیج دو, بیٹی جھوٹا جو بچا ہوا ہوگا وہ کھا کے گھر کا کام کرے گی, وہ اسکول کا ناغہ کرے گی اگر گھر میں کوئی بیمار ہے. تو یہ جو چلن ہے, اب وہ کہاں تک اس طرح کتنی محنت کرے گی. بھائی اسکول کی چہار دیواری میں قدم رکھنا صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہوتا ہے, وہاں جا کر ہم کتنی سماجی باتیں سیکھتے ہیں, آپس میں ملنا, کیسے بات چیت کرنا, قوت برداشت وہاں پر ڈیولپ ہوتی ہے. بالکل. جب تک آپ دوسروں کے درمیان نہیں رہیں گے, دوسروں کی باتوں کو سننے کی قوت نہیں رکھتے, تب تک آپ سماج میں جینے کے حقدار نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں اسکول میں قدم رکھتے شروع ہو جاتی ہیں. ایک دوسرے کا ٹفن چھین کر کھا لینا, چرا کر کھا لینا, سوچئے آج بھی اس میں کتنا مزہ آتا ہے, اور ہم خفا نہیں ہوتے, ہنس کر اس کو اگلے بار کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ صرف یہ معمولی بات نہیں ہے, مل جل کر جو رہنا اور اس کے بعد پڑھنا لکھنا, تو یہ اس لڑکی کے حصے میں کم آتا ہے. اور دگنی جو ذمہ داری ہے وہ آنکھ کھولتی, اور دوسری بات اس کو یہ بتائی جاتی کہ تم یہ سب اس لیے کرو گے تمہیں پرائے گھر جانا ہے. یہ کان سارے وقت یہی سنتے رہے کہ تم دھیمے بولو, تم کم ہنسو, تم یوں چلو کیونکہ پرائے گھر جانا ہے. یہ بھائی پرائے گھر میں خواتین نہیں ہوتی کیا؟ بیٹیاں نہیں ہوتی کیا؟ اصل میں مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے. مائنڈ سیٹ جو ہے ہمارا, اس کے ہی, جو کہ آپ جس ڈرامے کی بات کر رہی ہیں نربھیا والے, کہ ایک کی روحی, اس کا اینڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ صاحب یور آنر مائنڈ سیٹ کی چینج کی ضرورت ہے پوری سوسائٹی. جی ہاں, ہماری بھابھی صاحبہ ہیں قیصر خورشید, اور اس وقت ہیں ٹورانٹو میں تشریف رکھتی ہیں. آپ کو سلام کہہ رہی ہیں, لکھنؤ کی. اور ساتھ ساتھ طیب نعمانی بھائی ہمارے دوست ہیں, ٹیچر بھی ہیں اور اچھے رائٹر بھی ہیں, کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں, آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. تو کلیم حاذق فرما رہے ہیں کہ بے لاگ تجزیہ عمدہ گفتگو. تھینک یو میرے بھائی. اور یعنی ہمارے پاس وقت کم اور بہت ابھی بھی سوالات ہیں. یہ فیمنزم صرف ہماری اردو والوں کے یہاں بھی فیمنزم کی بات تو ہو رہی ہے, بہت لکھ رہے ہیں لوگ, سب کچھ کر رہے ہیں, ہماری باجیاں لکھ رہی ہیں, جی ہماری بھابیاں لکھ رہی ہیں, مگر صاحب یہ فیمنزم صرف ٹیکسٹ تک ہے یا پریکٹیکل لائف میں بھی کامیاب؟ یہ ایکول ورڈ میں عورت کہاں کھڑی ہے آج؟ دیکھیے, اور خواتین کوشش کر رہی ہیں,
جیسے ایک بڑا جو بدلاؤ آیا ہے وہ اسٹریم چننے میں بدلاؤ آیا ہے تعلیم میں، کہ آج وہ بہت ساری لڑکیاں جو انجینئر ہیں جو پہلے نہیں ہوتی تھی، اور انجینئر اس کی پڑھائی کر کے وہ جاب میں ہیں، ایم بی اے کیا ہے، میڈیسن میں بھی بہت ساری جا رہی ہیں، لا میں اب جانی بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے پڑھائی کر لی ہے اور انہوں نے گھر سے باہر قدم نکالا ہے، لیکن معاملات نربھیا والے ابھی موجود ہیں۔ وہاں اگر تھوڑا بھی بدلاؤ آ جائے تو ایکوالٹی کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ ہماری مدرس کو، ہماری امیوں کو چاہیے کہ بیٹوں کی تربیت کریں، بیٹیوں کی تو بیٹوں کی کرتی تربیت کی دراصل ضرورت ہے۔ اور آپ یوں سمجھیے کہ ابھی این ایس ایس کا ہمارے یہاں کیمپ لگا ہوا تھا شروع مارچ میں، جی جی، تو مجھے بلایا گیا کہ بھائی آپ بچوں کو ایڈریس کر دیجیے۔ تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں آپ تو گریجویشن کے ہیں، کیا میں آپ سے ریپ پر بات کر سکتی ہوں؟ 100 بچے رہے ہوں گے، تو انہوں نے کہا بالکل آپ کریے۔ میری کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے ہاں گالیاں اتنی رائج ہیں، دھڑا دھڑ جملے سے پہلے جملے کے آخر میں، تو وہ ہمارے بہت پاکیزہ رشتوں کو لے کر ہیں یہ گالیاں، اور ہم ان کو سنتے سنتے شاید ایک دم عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ریاکٹ نہیں کرتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاشرے میں در آئی یہ جو خرابی بڑی تیزی سے آئی ہے جس کو ہم ریپ کہہ رہے ہیں، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ جو تمہاری زبان سے مغلظات نکل رہے ہیں ان کا معنی کیا ہے، کہہ کس کو رہے۔ جب ہم انہیں یہ سمجھا لے جائیں گے تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلی دفعہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے، کیونکہ ان بچوں نے حیرت میں یوں دیکھتے ہوئے کہا کہ اچھا ایسا ہے۔ تو مجھے لگا کہ 100 بچوں کو میں وہ بات آج بتا لے گئی، اور میں نے ان کو کہا کہ بچوں آپ 100 بچے ہیں یہ مت سمجھیے آپ لاکھ بچے ہیں، اگر اپنی یونیورسٹی میں، اپنے ہاسٹل میں، اپنے راستے میں آپ اس مدعے پر کچھ بھی کریں گے، اپنی زبان کو لگام لگائیں گے کہ ہمیں گالی نہیں بکنی ہے، کیونکہ یہ ایک تو گالی اچھی بات نہیں ہے، دوسری اس طرح کی اگر بات سمجھ میں آ جائے گی تو ایک بڑا بدلاؤ آ جائے گا، کہ آپ میں ہچک پیدا ہو جائے گی، نہیں مجھے یہ نہیں کہنا ہے۔ بالکل بالکل۔ ہمارے دوست ہیں اظہر علی بھائی، بہت اچھے سنگر ہیں اور ٹورانٹو سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں۔ جب یہ فیمنزم کی بات بھی ہم نے کی، ایک بڑا عجیب مجھے آپ کے وال سے ایک بڑی اچھی چیز پڑھنے کو ملی جب میں آپ پر پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو یہ ایک نیوز میرے لیے بڑی خبر تھی، یہ بہت بڑی بات تھی کہ الفا باسمائے نساء 10,000 خواتین حدیث گویان کا ذکر، ڈاکٹر محمد اکرم ندوی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، 10,000 کیا، ہم نے تو ایک کا نہیں سنا کبھی کہ صاحب کوئی ایک خاتون بھی حدیث کوٹ کیا ہے انہوں نے یا ان کا نام ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی صاحب، اس میں کسی مولوی صاحب نے بھی کبھی کوئی ذکر نہیں کیا، اور ایسا کیوں ہوا، اور اس پر کسی خاتون نے کیوں نہیں کام کیا، اور ڈاکٹر محمد اکرم نے کیا تو بڑی بات ہے، مگر کسی خاتون نے یہ کام کو کرنا چاہیے تھا میرے خیال کہ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ بھائی انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا ہے یہ مذہبی حوالے سے، اور بڑی مستند بات ہے کہ 10,000 خواتین اس میں شامل تھیں، تو وائی ناٹ، ہمارے یہاں کیوں نہیں بات پہنچی؟ جی آپ بتائیے۔ یہ کتاب اکرم ندوی صاحب سعودی عربیہ میں ہیں، اور وہاں انہوں نے اپنی زندگی کے کافی سال صرف کیے ہیں، اور یہ کتاب وہاں انہوں نے لکھی ہے۔ جی جی۔ ایک دن میرے ایک اسٹوڈنٹ نے، یہ جس دن میں نے پوسٹ کی ہوگی تقریباً 2 مہینہ پہلے، تو اس نے ذکر کیا، میں اس کو بتا رہی تھی کہ یہ جو لکھنؤ کی چشتی یونیورسٹی ہے، اب لینگویج یونیورسٹی ہو گئی، تو اس میں ایک سیمینار تھا کہ معاشرے کی اسلام صوفیہ کا کردار،
वहां पर एक सेमिनार था, मैं भी गई। तो मैंने जो पेपर लिखा वो मुआशरे की इस्लाह में सूफिया का जो किरदार था, तो मैंने सफीनतुल औलिया उसके लिए पढ़ी, अच्छा। तारा शिकोह की। हम्म। और उसमें उन्होंने 18 खवातीन सूफिया का जिक्र किया है। हम्म। हम जो पढ़ते सुनते देखते हैं वो सिर्फ राबिया बसरी, अब राबिया बसरी, जी हाँ, एक नाम, फकत एक नाम। एक और नाम। हैरत होगी कि उनके बारे में लिखा गया है कि औरत जब अल्लाह की राह में चलती है तो मर्द हो जाती है। क्या हम्म। सोचिए कि अल्लाह की राह पे वो चलेगी ना चले। क्या कर तो क्या वो कर जुमला मैंने उस पेपर को लिखते वक्त मैंने वो पढ़ा, और दारा शिकोह के यहाँ मैंने 18 नाम वो नोट किए। फिर जब मैं उस यूनिवर्सिटी में गई, मेरी बारी आई, तो मैंने वो जो उन्वान था उसको चैलेंज किया कि यहाँ आपने 50% को बिल्कुल हटा दिया है, नकार दिया है, उसको शामिल ही नहीं किया है। मैं बताती हूँ 50 ना से 18 नाम मैं यहाँ लूंगी। और जनाब मुझे 10 मिनट की जगह 25 मिनट दिए गए, और मैंने कहा मैं राबिया बसरी है इसमें शामिल, मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन ये मुझे 18 नाम पढ़ लेने दीजिए। वो मैंने उनको बताए। हैरत की बात यह है कि उस बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। वो जहां मैं पढ़ के आई वहीं दफन हो गया। भले ही मैंने अपनी किताब में शामिल किया हो, लेकिन किताब मेरी में कहने जा रहा था, किताब में शामिल किया या नहीं। हाँ। लेकिन कितने लोग पढ़ेंगे उस किताब को। हम्म। तो मैं उस अपने स्टूडेंट को ये बात बता रही थी, वो खानकाह से उसका ताल्लुक है उस बच्चे का। तो मैं कह रही थी कि भाई मैंने तो ये तलाशा, और ये 1658-56 में दारा शिकोह ने लिख दिया है, तो लोगों ने इसे बाहर क्यों नहीं निकाला उसकी किताब से। हालांकि दारा नहीं, शिकोह पे बड़ा काम हुआ है। हाँ, तो ये बात क्यों नहीं बाहर आई। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनाब फिर उसने कहा कि उसी टाइम उसने एक फोटो ये मुझे दिखाया, कहने लगा देखिए ये काम हुआ है। तो मैंने कहा ये कहाँ, तो उसने कहा ये साहब सऊदी अरेबिया में है। उस फोटो को मैंने लिया, मैंने कहा बस मैं ये कल पोस्ट करूंगी। वो फोटो आज मेरे पास आया, कल हमारे हुसैन अफसर साहब यहाँ मौजूद हैं, आग अखबार में उस पर बड़ा मजमून आया। मैं हैरान कि कल मैंने अपने शोबे में बैठकर ये बात की, आज उसी किताब पर उसी तस्वीर के साथ एक बड़ा मजमून आ रहा है, और वो भी मैंने वो मजमून भी लगाया है, और उस किताब के बारे में बड़ी उम्दा तफसील लिखी हुई है। तो मैंने वो खानकाह का बच्चा चूंकि है, तो मैंने कहा भाई तुम लोग इस किताब को मंगाते क्यों नहीं हो। तो वो कहता है ये बहुत महंगी किताबें हैं। तो मैंने कहा एक बात सुनो, जब सऊदी अरेबिया से भाई तरह तरह के चंदे लिए जाते हैं, तो उनसे कहो चंदे में ये किताब दे दें। आप उनसे मांग के देखिए, वो मुफ्त भेजेंगे आपको ये किताब। और ये किताब यहाँ आनी चाहिए, इसके एक एक जिल्द पे इतने लोगों को काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आज तन आसानी के लिए आप किसी फिक्शन राइटर को, मिस्र का फिक्शन राइटर उठाया जा रहा है और उस पर अरबी में रिसर्च हो रहा है। भाई वो मिस्र का है, आप अपने यहाँ पूरे 5 साल लगाकर उस पर रिसर्च कर रहे हैं, जबकि उस पर कितनी किताबें अभी लिखी जा चुकी, रिसर्च हो चुका है। तो आपका उसमें कंट्रीब्यूशन क्या हुआ। मिस्र में कोई उसको बिल्कुल मानेगा नहीं कि आपने यहाँ लिखा है, और आपके यहाँ उसको पढ़ के क्या करेगा। तो आपका तो वेस्ट हो गया ना। मुफीद रिसर्च कब होगा। तो उस साहब किताब आपकी बताएं बताएं। उस किताब को हिंदुस्तान में आना चाहिए और उससे पढ़ा जाना चाहिए, उसे बाकायदा छोटे छोटे हिस्सों में दूर दूर फैलाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। है ये अरबी में ये किताब या हेलो, इंग्लिश में है? ये अरबी में है ये किताब या इंग्लिश में? मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है, मुझे लगता है ये उर्दू में है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कोशिश करूंगा इसे हाँ, देखिए मंगवाने की। अब इसके बारे में जानना चाहिए। ये हाँ बिल्कुल। मेरी ये छोटी ये सी बड़ी हैरत कोशिश हुई, ये पोस्ट बहुत हुआ। बड़ी, हाँ बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत हाँ, बड़े
मार्का है ये मामला। अच्छा, आपकी किताब हिना कौसर साहिबा भी फरमा रही कि बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, और हमारे सलीम मोहिद्दीन भाई भी कह रहे हैं कि हामिद हुसैन भाई पूछ रहे हैं कि हाँ लंदन में हैं या कि अरब में हैं। मेरे ख्याल में इनके मोहम्मद अकरम नदवी साहब के बारे में, जहां नबी तक साहब हम सऊदी अरेबिया में हैं। सऊदी अरब में हैं साहब वो, और काफी दोस्त इन्वॉल्व हैं, बातें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो आपकी किताब तफहीम का टाइटल देखते ही मुझे मौलाना मौदूदी याद आ गए कि भाई इसमें ये क्या है। तो कुछ इस किताब के बारे में बताइए कि तफहीम क्या है आपकी किताब। किताबी शक्ल में ये मेरी पहली कोशिश है, और जाहिर है मेरे मज़ामीन हैं इसमें। अच्छा। और ये मेरे दोस्त, आपके भी शायद दोस्त हो, इजहार नदीम साहब, अर्शिया पब्लिकेशन वाले। अच्छा जी इजहार और भाई। जिस दिन मैंने एज हेड टेक ओवर किया, इजहार साहब ये तोहफा मेरे लिए उसी दिन लेकर आए। माशाल्लाह, वाह, तो मैं वंडरफुल। क्या बताऊं। और दूसरे दिन मैंने अपने वाइस चांसलर को ये किताब पेश कर दी, वो जब हमारे यहाँ आए तो गुड। एकदम वसूल हुई। अच्छा, वो उर्दू, अरबी, फारसी जानते थे, पढ़ते थे हमारे हामिद साहब। तो उन्होंने मेरी किताब पढ़ी, उस पर कुछ कहा, फिर अगली मेरी किताब आई तो उस पर उन्होंने लिखा भी है, वाह। वाइस चांसलर साहब ने। और अब उन्होंने भी भी वही हैं? जी आजकल भी वही हैं? नहीं, वो 4 साल रहे, लोगों ने उनको टिकने नहीं दिया यहाँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि कुछ काम कर रहे थे। काम कर रहे थे, बिल्कुल। सब हमारे अहमद अली बरकी आजमी भाई जो हैं माशाल्लाह बहुत ज़ूदगू, और बैठे बैठे नज़में कह देते हैं और उठते उठते शेर कह देते हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने पहले भी बहुत कोई 10-15 अशार आपके लिए लिख दिए। इस थ्रेड पे आप देखिएगा जा करके, आप भी शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। और इस वक्त किबला ने एक शेर कहा है जिसमें जावेद दानिश का पूरा नाम है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ दूं। और कह रहे हैं कि सालेहा जावेद दानिश के यहाँ है रूबरू, है निहायत रूह परवर उनकी बाहम गुफ्तगू। किबला बहुत बहुत नवाजिश, करम, एहसान आपका कि आप फकीर को याद रखते हैं। और अच्छा साहब, हमारी बात बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत कम रह गया, तो महिला सम्मान अवार्ड की तरह आपकी जंबील में माशाल्लाह काफ़ी अवार्ड्स और काफ़ी एजाज़ात, बहुत कुछ है, माल मसाला। तो ये बताइए कि इनमें कौन सा अवार्ड आपके नज़दीक, आपके दिल के करीब है और आप समझती हैं कि वो इम्पोर्टेंट है? हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जाहिर है हम जिस शहर में रहते हैं और जिस तरह की है, वो कुछ अलग किस्म की है, और हम लोग कम तादाद में वहाँ हैं। तो उस यूनिवर्सिटी से एक्सेलेंस अवार्ड मिलना, बहुत बड़ी बात है साहब। हाँ। वो हम्म, मेरे लिए, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी। और वो मैं दूसरों को बताती भी हूँ। अच्छा। बहुत बहुत अच्छी बात। अच्छा, उर्दू के हम असर असातिज़ा आपकी तहरीरों को कद्र की निगाह से देख रहे हैं, रिकग्नाइज भी कर रहे हैं, किताबी शक्ल में भी देख रहे हैं। क्या फारसी और अरबी के हम असर असातिज़ा भी आपको सराह रहे हैं? यानी डिपार्टमेंटल रिपोर्ट क्या है, ये बताइए। डिपार्टमेंटल रिपोर्ट देखिए, 19 तक तो सारे मामला ठीक ठीक थे कि मेरा आना जाना था, सबसे मिलना जुलना था। तो मैंने 2-4 अपने पेपर्स भी आपको बता दिए। तो ये कहने में मुझे झिझक नहीं है कि मैंने जब कहीं कुछ पढ़ा तो वो अलग नौइयत का था, चाहे वो गालिब पर रहा हो, चाहे बेदिल पर रहा हो। तो बहुत ज्यादा मैंने ये नहीं कभी किया कि गालिब की फारसी शायरी या बेदिल की फारसी शायरी, तो कसीदा और गजल मैं इधर जा ही नहीं पाई, क्योंकि मैं सोचती तो किधर कहीं और हूं ना। तो मैंने तो तलाश कर कर के कुछ अलग चीजें निकाली। तो अभी एक बात मैं बता दूं कि मैंने शमसुर रहमान फारूकी साहब का एक जुमला पढ़ा कि गालिब इलाहाबाद आए और बहुत खफा होकर चले गए इलाहाबाद से, और मुश्किल से 24 घंटे रहे या नहीं रहे।
تو مجھے لگا کہ ارے بھائی غالب اتنا لمبا سفر کر رہے تھے کلکتے تک کا، الہ آباد کتنا برا تھا کہ وہ یہاں سے چلے گئے، لاؤ جانو تو کیا وجہ؟ جناب میں نے جب اس پر کام کیا تو نکل کر یہ آیا کہ الہ آباد میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے 1941 کے ہیڈ عبدالستار صدیقی صاحب اور مہیش پرساد جی BHU کے تھے، ان لوگوں نے غالب کے خطوط کو پہلی مرتبہ جمع کیا. سوچئے یہ کام الہ آباد نے کیا. اور ابھی 1917 میں ہمارے ہاں ایک سنسکرت انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے پروفیسر نے چراغ دیر کا سنسکرت ترجمہ کیا واہ، اس الہ آباد میں. تو یہاں سے غالب کو آج یہ دیا گیا ہے. آج غالب ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا، بالکل بالکل. اچھا صاحب، فرح عثمانی صاحبہ نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں اور دیکھے جا رہی ہیں پروگرام، ان کو پسند آیا، فرما رہی ہیں کہ ونڈرفل ٹو میٹ پروفیسر صالحہ رشید تھرو یور پروگرام. تو چلیے صاحب، آپ کے مداحوں میں ایک فرح عثمانی صاحبہ کا بھی نام ہے، اور فرح عثمانی بھی خواتین کے حوالے سے بڑا کام کر رہی ہیں، اور ان کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کتاب، اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے کہ پہلی بار مجھے لگا کہ کاش میں بھی عورت ہوتا کہ اس کتاب میں میرا بھی نام ہوتا، کہ ان مسلم 100 مسلم وومنز میرے خیال میں، اور اس پر یہ بہت بڑی ریسرچ اور بہت اچھا بڑا کام ہے یہ. تو آپ ان سے صالح صاحبہ، فرح عثمانی صاحبہ سے آپ کنیکٹ ہو جائیں، اور فیس بک پر بھی ہیں، اینڈ شی از ونڈرفل. بہت میں بتانا تو نہیں چاہ رہا تھا مگر پھر بھی بتا رہا ہوں کہ UN کی ملازمت میں ہیں، مگر کام بڑا بڑا کرتی ہیں اردو کے حوالے سے بھی، اور یہ سارا کچھ. ہمارے بہت ہی اچھے دوست امجد علی خان دہلی سے، بہت اچھے سنگر ہیں کلاسیکل. ہمارے ادبی پروگراموں میں سنگر لوگ نہیں آتے، مگر دیکھیے صاحب آپ کی شکایت اب دور ہو گئی، ہمارے امجد بھائی آ گئے ہیں. امجد بھائی بھی سلام کہہ رہے ہیں. اور وعلیکم السلام. حامد حسین بھائی فرما رہے ہیں کہ مرزا غالب کا ایک نادر خط الہ آباد میوزیم میں مجھے بہت پسند آیا، اس حوالے سے کچھ باتیں لائیو ہو جائے تو. میرے بھائی وہ خط ہم نے لگا دیا تھا، تصویر اس کی شامل ہے اس پروگرام میں، اور تھوڑی سی باتیں بھی شروع میں ہوئی ہیں، میرے خیال میں آپ نے مس کیا اسے، تو پروگرام دیکھیے گا تو وہ ہوگا. اور کیا اردو کے مشاہیر کی تحریریں فارسی یا عربی میں ترجمہ ہو رہی ہیں؟ یہ بڑا عجیب سا سوال تھا کہ بھائی فارسی کو عربی کو تو ہم اردو میں کر رہے ہیں. میری بھی ایک کتاب ابھی پچھلے دنوں صفدر امام قادری بھائی کے ساتھ روشن ہے ریگزار کے نام سے ترجمے کی آئی ہے، جس میں عربی لٹریچر کا، عربی ڈرامے کا اور نظموں کا ترجمہ اردو میں ہے. تو آپ بتائیے کہ اردو کی چیزیں کیا فارسی میں یا عربی میں آ رہی یا ہوئی ہیں؟ اردو کی وہ چیزیں ترجمہ کی جا رہی ہیں جہاں دوستی کا حق ادا کیا جا رہا ہے. اچھا، بہت بڑی بات. جی، کچھ چیزیں وہیں پر ہوئی ہیں. 2-4 اسٹوڈنٹس ہیں جیسے جامعہ میں پڑھنے آئے، JNU میں آئے، مان لیجیے موریشس کے ہیں یا کہیں اور کے ہیں، تو وہ جب اپنی جگہ جاتے ہیں اور انہیں اردو ایز اے سبجیکٹ پڑھانی پڑتی ہے، تب وہ کچھ چیزوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں. کچھ ڈرامے ہو گئے، کچھ افسانے ہو گئے جو انہیں پڑھانے پڑتے ہیں. تو ابھی اتنے چھوٹے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے. بہت بڑا کام کہ شمس الرحمان صاحب یونیورسٹی لیول پہ نہیں ہو رہا. نہیں، محنت طلب ہے، دقت طلب ہے. مگر یہ سب چیزیں جو کورس کروا رہے ہیں آپ لوگ، یہ کر رہے ہیں، یہ ٹیچرز یا پروفیسرز اگر دیں تو کہ بھئی یہ ضروری ہے اس کو کیجئے، تو ایز اے کورس نہیں کریں گے لوگ؟ اسٹوڈنٹس کو کرنا چاہیے. بھئی اسٹوڈنٹس کو کرنا چاہیے تو اساتذہ کروائیں گے تب کریں گے نا وہ. ہاں، اساتذہ کا معاملہ ہے یہ. آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے ابھی جس ڈرامے کی بات آپ کر رہی ہیں، یہ سب عربی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے. الازہر میں ہماری ایک دوست ہیں رحم عبداللہ، وہ صاحبہ کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں شاید.
تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ انسٹیٹیوٹ کے حوالے یعنی یونیورسٹی لیول پہ کوئی کام ہوا اور نہیں ہوا، تو وہ نہیں ہو رہا مجھے۔ کیا آپ کے یہاں نصاب میں فارسی یا عربی کا ڈرامہ شامل ہے؟ کیونکہ ان کا تھیٹر اور ان کی فلم تو بہت توانا، بہت اسٹرانگ، تو صرف شعریات پڑھائی جاتی ہیں یا تھیٹر وغیرہ ماڈرن چیزیں بھی آپ کے کورس میں؟ ابھی ہمارے یہاں پی جی میں سیمسٹر لاگو ہوا ہے 2016 سے، تو ہم نے ایک پیپر میں اس کو جگہ دی ہے، ارے واہ، ڈرامے کو۔ اچھا، ڈرامہ چونکہ ہمارا اتنا ڈسٹرب چلتا ہے سیمسٹر، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا ڈرامہ ہم لیں اور بچوں کو وہ مطلب اس طرح پڑھائیں۔ شکر اللہ صاحب سے بھی ہم نے بہت درخواست کی کہ ہمیں ایک ایسا ڈرامہ پرووائڈ کریے آپ، چھوٹا، لیکن 60 صفحے کا اتنا بڑا یا 30 صفحے کا ہم نہیں پڑھا سکتے۔ سیمسٹر میں بہت ہی کم، ٹیچنگ کا ٹائم بہت کم ملتا ہے، تو ابھی ہمیں چھوٹا ڈرامہ اس کی تلاش ہے۔ ڈرامہ کیا ہے، وہاں کیسے کیا جا رہا ہے، کون لوگ ہیں، اتنا ہی ہم پڑھا رہے ہیں، لیکن آگے اس کی بڑی شکل شامل کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر سلما خضرا یوسی نام کی ایک پروفیسر ہیں عربک کی، جو کہ کیلیفورنیا میں کس یونیورسٹی میں بھول رہا ہوں، ان کا ایک بہت ہی جامع، بہت ہی زبردست پیلسٹینین ڈرامے پہ کتاب ہے، تو اس کا حوالہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ تو اس سے کچھ ڈرامے ہم نے ترجمے بھی کیے ہیں اردو میں۔ اور عزت دیل مدنی ایک بہت اچھا رائٹر ہے عربی کا، وہ اس کے ڈرامے بھی ہم نے، انقلاب زنج کے نام سے کتاب بھی ہے پوری میری۔ تو عربی ڈرامہ بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ ہم لوگ عربک کا مطلب صرف سعودی عرب کو دیکھتے ہیں، مگر سعودی کے علاوہ بھی دنیا ہے عرب کی، بہت ہی بڑی دنیا ہے، بہت کچھ ہے۔ ہماری دوست ہیں سنگیتا کھنہ احمد صاحبہ، نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں، اور آج ہمارے مدرسے میں دیر سے آئیں، حالانکہ یہ بہت ہر ہفتے سنگیتا ضرور شامل ہوتی ہیں پروگرام میں، اور تھینک یو سنگیتا کہ آپ دیکھ رہی ہیں۔ اچھا صاحب، کوئی اہم بات ہو گئی ہو، رہ گئی ہو، تو کیونکہ میں ڈرامے وغیرہ کی جب بات ہوتی تو میں بھٹکنے لگتا ہوں، کوئی اہم بات ہو رہ گئی ہو اور آپ بتانا چاہیں تو بلا تکلف ڈرامے کے علاوہ بھی بتا سکتی۔ میرے لیے جو فی الوقت اہم بات ہے، اور کووڈ کے حوالے سے میں بتاؤں گی جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی، جی 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 بتائیں۔ کہ میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے جو کنیکٹ ہوئے اس دوران، تو انہوں نے سیدھے مجھ سے کہا کہ میڈم کیا میں دیر تک آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ اچھا، اجازت لے رہے تھے کہ کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ اور بچوں نے اپنی جو اس پورے دوران جو تکلیف انہوں نے اٹھائی یا کس مصیبت سے وہ گزر رہے ہیں، ان کے پاس نیٹ نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، اور کہنے کو سب کچھ ٹھیک ہے، وہ بچے پڑھ رہے ہیں بٹ وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ تو بہت دیر تک، آپ سوچیے کہ 2 بجے رات تک ابھی بھی بچے بات کرتے ہیں، اور وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے بات کر لی تو میں ہلکا پھلکا ہو گیا، تب مجھے نیند آنے لگی۔ واہ، مجھے لگتا ہے کہ اس طرح بچوں کا مجھ سے کنیکٹ ہونا، میں سوچتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی خدمت میں نے کی ہے۔ کاؤنسلنگ ہے یہ، بڑی اچھی کاؤنسلنگ ہے، جی ہاں، بہت اور بڑی، ابھی چھوٹی سی نہیں، یہ یہ بہت بڑا جو کام ہے۔ آپ سمجھیے کہ اتنی موتیں ہوئی ہیں ہمارے ہاں دھڑا دھڑ، شوہر بیوی، ایک دن وہ، تو جو بچے ان کے اندر ریسرچ کر رہے تھے یا ان پر کام کر رہے تھے، ان سے وابستہ تھے، بہت ڈسٹرب ہو گئے۔ آپ یوں سمجھیے کہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھ سے بات کر لیں گی؟ میں نے کہا بالکل۔ اور جب تک وہ لوگ تھوڑے سے نارمل نہیں ہوئے، تھوڑا سا ہنسے نہیں، تب تک میں رات میں ان سے بات کرتی رہی اور ان کو ڈسٹریکٹ کرتی رہی اس سانحے سے۔ تو یہ سب ابھی میرا یہ چل رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے مجھے مان دیتے ہیں۔ نہیں، بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت امپورٹنٹ۔
ابو بکر آباد صاحب ہمارے علی ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور دہلی یونیورسٹی میں جلوہ فگن ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ عربی کے کچھ ڈراموں کے اردو ترجمے AMU کے ڈاکٹر شبیر احمد نے کیے ہیں، کتاب شاید 202 میں شائع ہوئی تھی۔ شکریہ حضور۔ تو اب یہ ہے کہ تازہ دم قلمکاروں کے لیے کوئی پیغام ہو تو وہ بھی بتاتی چلیں۔ میں کیا بتاؤں، میں تو خود ہی تازہ دم ہوں۔ اچھا، نہیں، تازہ ترین جو ہے ان کے بارے میں بتائیے، آپ صرف تازہ دم ہیں۔ کہ جو سب لوگ کہتے ہیں اور وہ سچ بھی ہے کہ آپ کو پہلے مطالعہ کرنا چاہیے اور دوسروں کو پڑھنا چاہیے۔ بالکل، ہمارے ہاں بڑے ادبا کی کمی نہیں ہے، شعراء کی کمی نہیں ہے، نقادوں کی کمی نہیں ہے۔ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو کرتے کرتے آپ کی ایک فکر پنپتی ہے، مطالعے کی یہ دین ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے انہی کا ایک بالشت کا کوٹ اٹھایا اور کتاب میں لکھ دیا۔ بھئی وہ تو انہوں نے لکھا ہی ہے، آپ نے اسے کتنا سمجھا اور آپ اس کا اطلاق کہاں کرنا چاہ رہے ہیں۔ واہ، آپ اس کو آج کے ادب میں یا جو ادب جس پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان دونوں کا ریلیونس کیا ہے یہ بتائیے، بجائے اس کے کہ ہو بہو وہ ایک بالشت آپ نے کوٹ کر دیا۔ یہ نہیں، دعوت فکر اگر اس کوٹ نے نہیں دی تو بیکار ہے۔ بالکل، تو مطالعہ کیجئے، دوسروں کو پڑھیے، قوت برداشت پیدا کیجئے، تھوڑا سا وقت لگے گا، جلدی مت کیجئے۔ اور مطالعے کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ بھی آ جائے تو آپ پڑھ ڈالیے اسے، لوگوں کی نیم پلیٹ پڑھ لیجئے، وہاں سے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ چلتے چلتے صاحب ہمارے دوست مزاح نگار ہیں کولکاتہ سے، محمد صالحین بھائی آئے ہیں، اور صالحین بھائی کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، پھر بھی وہ تشریف لائیں۔ بہت بہت شکریہ صالحین، امید ہے کہ you're doing well۔ محترمہ پروفیسر صالحہ رشید صاحبہ، آپ کا صمیم قلب سے شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے علم میں اضافہ کرایا اور چیزیں اپنی شیئر کی ہم لوگوں کے ساتھ۔ دوستوں، آپ سب کا بھی فردن شکریہ کہ ہر سیٹرڈے شنبہ کی شب آپ سب میری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں، اپنے احباب، عزیزوں اور کبھی کبھی سسرال والوں کو بھی آوارگی پر مائل کیا کریں۔ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کروایا کریں کہ چراغ سے چراغ جلتا رہے تو روشنی تا دیر ساتھ دیتی ہے۔ اگلے ہفتے سیٹرڈے 18 سپٹمبر ہماری مایہ ناز مہمان گلوکارہ ہوں گی بھارتی وشوناتھن صاحبہ، سرشار ہونے کے لیے ضرور شریک ہوں۔ اور اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ نوازش، خوش باش۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔